अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक उर्दू नावल दरख्शां। नेक्स्ट एपिसोड। सुमुरा और मनामा के बेहद असरार पर हम सबको उसके जश्न सेहत में शरीक होना पड़ा। जेकब और कैलाश के लिए इस जश्न के हंगामे यकीनन नए और अजीबोगरीब थे, लेकिन मैं ख्वाब की हालत में वो सब कुछ पहले ही देख चुका था जो इस वक्त औरोफीना के जजीरे पर बरपा था। कबीले के तमाम मर्दोजन बेहद खुश और मसरूर थे। समोरा एक बुलंद मुकाम पर हमारे दरमियान बैठा अपने लोगों के चेहरों पर दमकती मुसर्रतें देख रहा था। वहाँ हमारे अलावा मकाला और मसनूई चेहरे वाले मखसूस अफराद भी मौजूद थे। कुछ और लोग ऐसे भी थे जिन्हें समोरा ने इज्जत बख्शी थी। वहाँ साबका सरदार की मंजूर नज़र जारिया भी थी, जो मेरे उल्टे हाथ पर बैठी थी। समोरा का चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। कैलाश निहायत दिलचस्पी से दरपेश हंगामों में महफ था। अलबत्ता जेकब के चेहरे से बेजारी मुतरशा थी। इसकी वजह सावरी भी हो सकती थी, जिसने जश्न सेहत के मौका पर खुद को ज़्यादा मखसूस और नुमाया करने के लिए अपने बदन और चेहरे पर रंग बिरंगे नकूश बना रखे थे। उरू का तवीलुल कामत मुजस्मा जहाज से उतारकर वापस खुले मैदान में रख दिया गया। मुजस्मे के सामने तकरीबन 20 फुट के फासले पर वो अलाव रोशन था, जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। रोशन अलाव के गिर्द मुकामी जन व मर्द का शैतानी रक्स जारी था। एक तरफ 4 कद्देआवर अफराद पूरी शिद्दत से ढोल पीटने में मसरूफ थे। भड़कती आग के शोलों की लपट लोगों के चेहरों पर निहायत भयानक तासुर पैदा कर रही थी। उनकी हलक से अजीबोगरीब और बेहंगम शोरगुल की आवाज़ें बुलंद होकर रात के सन्नाटे में दूर तक फैल रही थीं। फिर मनामा ने, जो समोरा की पुश्त पर मौजूद था, अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए। ये गालिबन इस बात का इशारा था कि वो कबीले के लोगों को मुखातिब करना चाहता है। उसके हाथ बुलंद करते ही मखसूस और मसनूई चेहरे वाले अफराद ने अपने हलक से तेज़ सीटी जैसी आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दी। अलाव के गिर्द उछल कूद और शैतानी रक्स इस आवाज़ के साथ ही थम गया। वह सब मनामा की तरफ मुतवज्जा हो गए। औरोफीना के लोगों और मुकद्दस उरू के अजीम परिस्तारों, हमें खुशी है कि हमारा सरदार रूबा सेहत होने के बाद हमारे दरमियान मौजूद है। मनामा ने बुलंद आवाज़ में लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, समुंदर और हवाओं के देवता ने हमारे सरदार को रसौली की अदाब से निजात दिलाकर हमारे ऊपर जो एहसान किया है, वो औरोफीना के लोग कभी फरामोश नहीं करेंगे। मनामा एक सानियों को खामोश हुआ। मजमा की जानिब से शोर बुलंद करके हमें दादे तहसीन पेश की गई। फिर मनामा की आवाज़ दोबारा बुलंद हुई, हमारे दोस्तों और मुकद्दस देवता के पुजारियों, हम अपनी साबका रस्म को बरकरार रखते हुए आज एक बार फिर उरू के कदमों में शानदार और बेमिसाल कुर्बानी पेश करेंगे। औरोफीना की 4 खवातीन का इंतखाब अमल में आ चुका है, जो सरदार समूरा की ज़िंदगी की खुशी के इस पुरमसरत मौका पर रोशन अलाव में भस्म होकर औरोफीना की खिदमत में अपनी रवायती और अदीमुल मिसाल कुर्बानी पेश करेंगी। लेकिन इस कुर्बानी से पहले हम सब मिलजुल कर अपने कबीले का नगमा गाएंगे। मैं मुकद्दस और हर दिल अजीज़ समोरा से दरख्वास्त करूँगा कि वो जश्न के शुरू होने का ऐलान करे। ये अब तक जो कुछ हो रहा था, क्या ये जश्न की तमहीद थी? जेकब ने दबी जुबान में कहा, रब अजीम की कसम, मुझे अभी तक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं खुली आंखों से कोई हौलनाक और भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। ये सब कुछ हमाकत और जहालत नहीं तो और क्या है? घबराओ नहीं, तुम्हारा ये ख्वाब अनकरीब हकीकत में तब्दील हो जाएगा, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। वैशी कबाइल में आबाद जंगली लोगों की रसूमात भी बेहद दहशतनाक और नाकाबिल यकीन होती हैं। ये सब मज़हब से गुमराही का नतीजा है। हम अपनी राह से भटक चुके हैं, जिसके नतीजे में दुनियावी नेमतों का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इन्हीं नेमतों के दरमियान कुछ ज़्यादा हसीन और खूबसूरत नेमतें भी मौजूद हैं। कैलाश ने जेकब से कहा, तुम शायद भूल रहे हो कि समोरा ने हमसे वादा किया कि जश्न के बाद वो हमारी खिदमत के एतराफ़ के तौर पर हमें हसीन लड़कियों की पुरकशिश तोहफ़ों से नवाजेगा। शायद इसीलिए तुम बार बार कनखियों से बेशर्मी के थिरकते नज़ारों में अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। फादर जेकब, भगवान ने हमारे दरमियान सुंदर और कोमल शरीर पैदा करके हमें अपनी महानता का सबूत दिया है, और भगवान की दी हुई नेमतों से मुंह मोड़ना मेरे नज़दीक सख्त गुनाह है जिसके तुम मुर्तकिब हो रहे हो। कैलाश बोला, मेरी मानो तो तुम अभी से अपने लिए कोई ताड़ लो, वरना बाद में हाथ मलते रह जाओगे। वो उधर देखो, देवता उरू के मुकद्दस बुत के सीधे हाथ पर जो लड़की मौजूद है, मुतअद्दिद बार तुम्हारी जानिब दिलचस्पी और पसंदीदगी की निगाहों से देख चुकी है। मैं उसके सुंदर शरीर, उसकी पसंदीदा निगाहों के साथ साथ तुम्हारे इन फजूल ख्यालात पर भी लानत भेजता हूँ। जेकब ने होंठ काटते हुए कहा, क्या तुम्हें इस भयानक और हौलनाक रात में भी ऐसी लिच्चर बातें करते कोई शर्म महसूस नहीं होती? लिच्चर बातों का तस्वुर हमेशा घुप अंधेरों में जन्म लेता है, इसीलिए मैं मुकद्दस आग के बुझने का शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ। जेकब पलटकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन समोरा ने शंख उठाकर फूंका तो उसकी बेहंगम आवाज़ से चौंक उठा। मैंने नज़र घुमाकर देखा, समोरा पूरी ताकत से शंख फूंक रहा था। 1 मिनट तक शंख की आवाज़ गूंजती रही। फिर समोरा ने अपना सीधा हाथ अचानक हजूम की सिमत फैला दिया। ये गोया जश्न शुरू करने का इशारा था, जिसे पाते ही रोशन अलाव के गिर्द हजूम एक बार फिर बेकाबू होकर उछलने कूदने लगा। सबसे पहले एक बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर जादू के चंद नाकाबिल यकीन करतब दिखाए
اس نے اپنے معمول کو نیزے کی نوک پر سر کے بل الٹا کھڑا کر دیا، پھر نہایت ماہرانہ انداز میں اس کے جسم پر خنجر پھینکنے کا مظاہرہ کرتا رہا۔ چمکدار اور تیز دھار خنجر اس کے ہاتھ سے نکل کر فضا میں بجلی کی طرح کوندتے ہوئے لپکتے، پھر نیزے پر معلق شخص کے جسم کے مختلف حصوں میں دستے تک اتر جاتے۔ کم و بیش 10 خنجر اسی انداز میں پھینکے گئے، پھر جو کچھ ہوا اس نے ہم تینوں کو ششدر کر دیا۔ بوڑھے جادوگر نے زمین سے ریت کی ایک چٹکی اٹھائی، اس پر کچھ پڑھ کر معمول کی جانب اچھالا تو کثیف دھوئیں کے بادلوں نے نمودار ہو کر معمول کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا، اور جب دھواں تحلیل ہوا تو معمول زمین پر کھڑا مسکرا رہا تھا، اور اس کے جسم پر پھینکے گئے تمام خنجر غائب ہو چکے تھے۔ سب بکواس اور لغو باتیں ہیں، جیکب حقارت سے بولا۔ انہی حماقتوں نے ہمیں صراط مستقیم سے دور کر دیا ہے۔ آہستہ بولو میری جان، کیلاش نے جیکب کو خوفزدہ کرنے کی خاطر کہا۔ مجھے رہ رہ کر اس سفر نامے کا خیال آ رہا ہے جس میں جنگلیوں کے کسی ایسے قبیلے کا ذکر موجود ہے جہاں پادریوں کے گوشت کو نہایت ذوق و شوق سے بھون کر کھایا جاتا ہے۔ تم اس بےہودہ ذکر کو پہلے بھی متعدد بار دہرا چکے ہو۔ مجھے خطرہ ہے کہ آج کی رات کہیں تمہارے اوپر بھاری ثابت نہ ہو۔ میں موت سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ برحق ہے۔ البتہ تمہاری بکواس سن سن کر میرے کان ضرور پک گئے ہیں۔ صابری سے محتاط رہنا، کیلاش دبی زبان میں بولا۔ آج اس کی قاتل نظروں کے خطرناک زاویے تمہارے حق میں اچھے نظر نہیں آ رہے۔ جمال، کیا تم اس پڑھے لکھے اور مہذب ڈاکٹر کی باتیں سن رہے ہو؟ جیکب نے مجھے مخاطب کیا، لیکن میری نظریں اس وقت مکالا کے چہرے پر مرکوز تھیں جو مصنوعی چہرے والوں کے درمیان سینہ تانے بیٹھا سمورا اور صابری کو کئی بار معنی خیز نظروں سے دیکھ چکا تھا۔ اس کی نگاہوں میں شیطانی چمک کوند رہی تھی، شاید وہ روشن الاؤ کے قریب ہونے والے کھیل تماشوں سے زیادہ سمورا اور صابری کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میرے ذہن میں کوئی خوفناک خیال نے نہایت تیزی سے سر ابھارا۔ اگر اس وقت مکالا اور اس کے ساتھی اچانک سردار اور صابری پر عقاب بن کر ٹوٹ پڑیں تو کیا ہوگا؟ مکالا جو قبیلے کا سب سے زیادہ عیار اور خطرناک شخص تھا، کسی وقت بھی کوئی خطرناک چال چل سکتا تھا۔ تم کہاں گم ہو؟ جیکب نے میری نگاہ کے زاویے کو تاڑتے ہوئے طنز کیا۔ کیا کیلاش کی صحبت نے تمہیں بھی مالی خولیا کی موذی مرض میں مبتلا کر دیا؟ میں جیکب کی بات سن کر چونکا۔ کیا تم مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے؟ نہیں، اس دن کو رو رہا تھا جس دن میں نے تم دونوں کے ہمراہ اس منحوس سفر پر روانہ ہونے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ رب عظیم پر بھروسہ رکھو، کیلاش بولا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری قسمت کے ستارے اپنی رفتار تبدیل کر دیں۔ اس بار جیکب نے کوئی جواب نہیں دیا، تیکھی نظروں سے کیلاش کو گھورا، پھر اپنی توجہ دوسری طرف مبذول کر لی۔ ارو دیوتا کے بت کے سامنے وحشی رسومات کا سلسلہ جاری تھا۔ ان ہنگاموں کی فہرست بے حد طویل ہے۔ میں مختصراً صرف اتنا کہوں گا کہ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اس کا مہذب دنیا اور اس کی تہذیب سے دور کبھی کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب عورتوں کی قربانی کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ میرے علاوہ جیکب اور کیلاش کی آنکھیں بھی اس وقت حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب ڈھول پیٹنے کی آوازوں نے اپنا روم بدل لیا۔ ارو کے بت کے اطراف جو لوگ جمع تھے وہ سمٹ کے راستہ بنانے لگے۔ پھر 4 عورتیں تیز تیز قدم اٹھاتی بھڑکتے شعلوں کے قریب آ گئیں۔ ان کے چہرے خلاف توقع خوشی اور مسرت کے احساس سے دمک رہے تھے۔ ان کی مخمور نگاہوں میں کوئی جذبہ تھا جو چمک رہا تھا۔ ان کے جسموں کو مقامی رسم و رواج کے مطابق مختلف رنگوں کی آمیزش سے خوبصورت ترین بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ان کے گلوں میں مہکتے پھولوں کے بڑے بڑے لاتعداد گجرے پڑے تھے۔ چہرے کے خد و خال شعلوں کی تڑپتی روشنی میں نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ان کی عمریں کچھ زیادہ نہیں تھیں۔ ان کے نقوش خاصے دلکش اور پرکشش تھے۔ چند لمحوں بعد وہ موت سے ہمکنار ہونے والی تھیں، مگر ان کے چہروں پر ذرا ملال نہیں تھا۔ اس کے برعکس وہ پیش کی جانے والی قربانی کے جذبے سے سرشار اور بدمست نظر آ رہی تھیں۔ چاروں عورتوں نے سامنے آ کر قبیلے کے لوگوں کو دیکھا، پھر سمورا کی طرف متوجہ ہو کر نہایت عقیدت سے جھک گئیں۔ اسی لمحے منامہ نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے مجمع کو خاموش کیا اور بلند آواز میں بولا، میں اوروفینا کے قبیلے کے لوگوں کی جانب سے سردار سمورا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قربانی کی رسم ادا کرنے کی اجازت دے۔ وہ عظیم رسم جو ہمارے درمیان ہوش سنبھالنے سے اب تک چلی آ رہی ہے اور جس کی بدولت مقدس ہورو ہمیں تباہیوں اور بربادیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہجوم نے پرزور تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ سمورا نے سنگ کو دوبارہ ہاتھ میں سنبھالا تو جیکب نے کس میں ساتے ہوئے کہا، انجیل مقدس کی قسم، میں اس وحشتناک رسم کو نہیں دیکھ سکتا، میں جا رہا ہوں۔ نہیں جیکب، میں نے تیزی سے اسے سمجھایا، اس وقت یہاں سے اٹھ کر جانے کی حماقت نہ کرنا۔ کیوں؟ کیا تم اس انسانیت سوز قربانی کے بدترین مظاہرے میں بھی دلچسپی لے سکو گے؟ جذباتی مت بنو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قربانی کی یہ رسم اوروفینا قبیلے میں سب سے زیادہ اہم اور قابل احترام سمجھی جاتی ہے، منامہ نے مجھے یہی بتایا ہے۔ لیکن میں مہذب دنیا کا ایک مذہبی شخص ہوں، جیکب تل ملا کر بولا۔ ان جنگلی لوگوں نے ان کے وحشیانہ رسم و رواج سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ تم اپنی جگہ درست ہو لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے، میں نے دبی زبان میں سنجیدگی سے کہا۔ وہ تمہارے اچانک اٹھ کر جانے سے بھڑک بھی سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں ہمارا انجام کیا ہوگا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ موت برحق ہے اور
جان بوجھ کر موت کے اندھے کنویں میں چھلانگ لگانا کسی مذہب میں بھی جائز نہیں، کیلاش بولا۔ ہم حالات سے مجبور ہو کر وقت کے اس بھنور میں پھنس گئے ہیں۔ اب دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم زندگی بچانے کی کوشش کریں اور کسی ایسے وقت اور موقع کی تلاش میں رہیں جو ہمیں اس اذیت ناک ماحول سے نجات دلا سکے۔ کیلاش کی بات مکمل ہوتے ہی سنگ کی تیز آواز ہوا کے دوش پر دور دور تک پھیل گئی۔ چاروں عورتوں نے اپنے سر بلند کر کے ارو کے بت کو عقیدت بھری نظروں سے دیکھا۔ پھر وہ بھڑکتے شعلوں کی جانب بڑھیں تو جیکب نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ڈھول کی آواز ایک دم تیز ہو گئی۔ پھر اس وقت میرے جسم کے تمام رونگٹے الف ہو گئے جب پہلی عورت نے نہایت دلیری سے اپنے مہکتے وجود کو آگ کے سمندر میں غرق کیا۔ اگر میں نے اپنے ہونٹ تیزی سے دانتوں تلے نہ بھینچ لیے ہوتے تو اس چیخ کو دبا نہ سکتا جو میرے حلق تک آ چکی تھی۔ پہلی کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری عورت نے بڑی عقیدت سے خود کو بھڑکتے شعلوں میں جھونک دیا۔ تیسری کے بعد چوتھی عورت قربانی پیش کرنے کی خاطر آگے بڑھی تو زاریہ یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی اور بلند آواز میں سمورا سے مخاطب ہوئی۔ سردار، میں مقدس ارو کے نام پر تم سے ایک بار پھر درخواست کرتی ہوں کہ مجھے بھی قربانی کی اجازت دی جائے۔ زاریہ، سمورا کی بجائے منامہ تیزی سے بولا، تم ہماری مقدس رسم کی ادائیگی کے درمیان خلل ڈال کر خود کو بدترین سزاؤں کا مستحق ثابت کر رہی ہو۔ بیٹھ جاؤ دیوانی عورت، سمورا نے حقارت سے کہا۔ نہیں، آج تم زاریہ کی آواز کو نہیں دبا سکو گے، وہ بفرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اگر تم نے مجھے قربانی کی اجازت نہ دی تو میری زبان کے کفل ٹوٹ جائیں گے۔ ہاں سمورا، مجھے قہر آلود نظروں سے گھور کر خوفزدہ کرنے کی کوشش مت کرو۔ زاریہ موت سے نہیں ڈرتی۔ موت کا تصور میرے لیے ایک دلچسپ کھیل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اور اس کھیل کا آغاز تم نے اور تمہارے زر خرید کتوں۔ زاریہ کی آواز اس کے حلق میں گھٹ کر کراہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ مکالا کسی خونخوار چیتے ہی کی طرح ایک جست میں اچھل کر زاریہ کے سامنے آیا تھا اور پلک جھپکتے میں اس کا نیزہ زاریہ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ دوسرے لمحے مکالا نے اپنی قوت اور پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نیزہ بلند کیا تو زاریہ کا لہو لہان وجود بھی اس کے سر سے بلند ہو گیا۔ اس کے جسم سے تازہ گاڑھے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا اور قبیلے کے جنگلی لوگ مکالا کی اس درندگی پر حلق پھاڑ پھاڑ کر دادِ تحسین پیش کر رہے تھے۔ میں نے تیزی سے نظریں گھما کر سمورا کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر اچانک ابھرنے والی بوکھلاہٹ رفتہ رفتہ زائل ہو رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں بدستور فضا میں مولک اور نیزے پر دم توڑتی زاریہ کے کرمناک چہرے پر مرکوز تھیں۔ جنگلیوں کا شور و گل جاری تھا۔ زاریہ کا جسم موت اور زندگی کے درمیان آخری کشمکش سے دوچار تھا۔ پھر اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو کر جھول گئے۔ میں نے ایک نظر ساوری پر ڈالی۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی جذبے کی عکاسی سے یکسر عاری تھا۔ البتہ مکالا کے لیے اس کی نگاہوں میں شدید نفرت اور حقارت کا ملا جلا تاثر صاف عیاں تھا۔ زاریہ کے جسم سرد پڑ جانے کے بعد مکالا نے وحشیانہ انداز میں اپنی فتح کا نعرہ بلند کیا اور نیزے کو اسی انداز میں اوپر اٹھائے ارو کے بت کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ مصنوعی چہرے والے اس کے ہمراہ تھے۔ ہجوم بدستور مکالا کو دادِ تحسین پیش کرنے کی خاطر فلک شگاف نعرے لگا رہا تھا۔ چوتھی عورت کی قربانی پوری ہو گئی تو ڈھول پیٹنے والے افراد کے ہاتھوں میں شدت کی تیزی آ گئی۔ ڈم ڈم ڈما ڈم ڈم کی تیز آوازیں کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھیں۔ سبھی کی نظریں مکالا کے چہرے پر مرکوز تھیں جو سینہ تانے نیزے پر زاریہ کے مردہ جسم کو ایک ہاتھ سے فضا میں بلند کیے عجیب شان سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دیوتا ارو کے طویل القامت بت کے سامنے پہنچ کر وہ ایک لمحہ کو رکا۔ گھٹنوں کو ذرا سا خم دے کر اس نے لکڑی کے اس مجسمے کو اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، پھر ایک نعرہ لگا کر زاریہ کی اکڑی ہوئی لاش کو دیوتا کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے ذہن میں زاریہ کے آخری الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ یقیناً جذباتی ہو گئی تھی، ورنہ یوں دشمنوں کے نرغے میں اپنی زبان کھولنے کی کوشش کبھی نہ کرتی۔ جس روز اس نے جہاز پر آ کر مقدس قربانی کی خاطر منامہ کے ذریعے سمورا کی خدمت میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس روز میں یہی سمجھا تھا کہ وہ سمورا کو محض جزیرے میں اپنی اہمیت کا احساس دلانے آئی ہے۔ اس روز مجھے اس بات کا شبہ نہیں ہو سکا تھا کہ بوگا کے ساتھ کی جانے والی خطرناک سازش کے راز سے واقف ہوگی، لیکن موت سے پہلے اس نے جس انداز میں زبان کھولی اور سمورا کو للکارا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بوگا کے ساتھ پیش آنے والے حالات سے خاصی واقفیت رکھتی تھی۔ زاریہ اگر عقل مندی سے کام لیتی تو سمورا اس کے سامنے سرنگوں ہونے پر مجبور ہو جاتا۔ ساوری نے مجھے یہی باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ بوگا کو قتل نہیں کیا جا سکتا، ورنہ دیوتا ارو کی یہ ناراضگی جزیرے پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے گی۔ یہ بات زاریہ کے علم میں بھی ضرور رہی ہوگی، اور شاید اسی اذیت ناک احساس نے اسے محرومیوں کی انتہا تک لا کر عقل و شعور سے بے نیاز کر دیا۔ اس نے غلط موقع پر سمورا اور مکالا کو بے نقاب کرنے کی حماقت کر ڈالی۔ جیتے جی وہ اپنے محبوب سے دوری نہیں برداشت کر سکتی تھی، اس لیے مر کر امر ہو گئی، لیکن میری نظروں میں اس کا خون رائگاں گیا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتی تو ہمارے لیے بے حد کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ ہم اسے اپنی آزادی کے لیے بطور حربہ استعمال کر سکتے تھے، مگر اس کی ایک ذرا سی حماقت نے پوری بساط کو الٹ کر رکھ دیا، ہماری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میں اپنے آپ میں گم تھا کہ میرے کانوں میں منامہ کی آواز گونجی۔ میں نے حقارت سے نظریں اٹھائیں۔ منامہ مکالا کے قریب کھڑا اپنے وحشی ساتھیوں سے مخاطب تھا۔ اوروفینا کے بہادروں،
تم اس بات کے گواہ ہو کہ زاریہ نے ہمارے سردار کے جشن صحت کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی جسارت کی اور اپنی گندی زبان سے مقدس سمورا کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، جسے مکالہ کی خودداری اور وفاداری برداشت نہ کر سکی۔ سردار کو زاریہ کی موت اور اس کے عبرتناک انجام پر دکھ ہے، اس لیے کہ وہ بوگا کی منظور نظر تھی، لیکن اورو دیوتا نے ہمارے لیے جو فیصلے آسمان پر لکھ دیے ہیں وہ اٹل ہیں۔ دیوتا کے اشارے کے بغیر ریت کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا۔ اگر سردار سے اپنی وفاداری کا فرض ادا کرنے میں مکالہ نے دیر لگائی ہوتی تو اس فرض کی ادائیگی کوئی اور وفادار بھی کر سکتا تھا، لیکن مکالہ کی پھرتی اور بہادری نے آج ثابت کر دیا کہ اوروفینا کے جالے کسی قیمت پر اپنی قدیم روایت اور رسم و رواج کو نہیں توڑ سکتے اور سردار کی خاطر ہر وقت اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہیں۔ منامہ ایک لمحے کو خاموش ہوا تو بے قابو وحشی درندوں نے مکالہ کی شان میں چیخ چیخ کر قصیدے پڑھنا شروع کر دیے اور مسرت کے اظہار کے طور پر بےہودہ اچھل کود شروع کر دی۔ منامہ نے دوبارہ اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، اپنی قدیم رسم کے مطابق ہم باغی زاریہ کے جسم کو بھی لاتعداد ٹکڑوں میں ادھیڑ ڈالیں گے، لیکن سمورا کے حکم کے مطابق زاریہ کے چہرے کو اس کے جسم سے کاٹ کر علیحدہ کر لیا جائے گا، اسے دیوتا کے قدموں میں محفوظ رکھا جائے گا تاکہ پھر ہم میں سے کوئی سردار کی شان میں گستاخ یا باغیانہ لہجہ اختیار کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ سمورا نے زاریہ کے منحوس جسم سے اس کا سر الگ کرنے کا فرض بھی بہادر مکالہ کو سونپا ہے۔ مجمع ایک بار پھر بے قابو ہو کر چلانے لگا۔ مکالہ نے ایڑیوں پر گھوم کر اپنے حمایتیوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھا، پھر اچانک ہی وہ کمر سے خنجر نکال کر نہایت پھرتی سے زاریہ کی لاش پر جھکا اور پل بھر میں اپنا کام کر گیا۔ میرے علاوہ کیلاش کی آنکھیں بھی حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ مکالہ کا پھرتیلا جسم کسی آدم خور چیتے ہی کی مانند زاریہ کی لاش پر ٹوٹا تھا، پھر پلک جھپکنے میں جب وہ دوبارہ سیدھا ہوا تو اس کے سیدھے ہاتھ میں خون آلود خنجر تھا اور الٹے ہاتھ میں زاریہ کے خون آلود بالوں کی ایک لٹ، جس کے دوسرے سرے پر اس کا خون میں لت پت چہرہ جھول رہا تھا اور چہرے پر آنکھوں کے حلقوں سے ابلے ہوئے ڈیلے بے حد خوفناک اور بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ کیا تم یہاں مزید رکنا پسند کرو گے؟ جیکب نے بجھی ہوئی مدھم آواز میں مجھ سے سوال کیا۔ غالباً زاریہ کی دردناک موت نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ہم یہاں اپنی خوشی سے نہیں مجبوری کے تحت بیٹھے ہیں۔ بھگوان گواہ ہے کہ میں نے سرجری کے دوران سینکڑوں خطرناک اور پیچیدہ آپریشن کیے ہیں، لیکن آج میرا دل ایک مختلف انداز میں دھڑک رہا ہے، کیلاش نے کہا۔ اتنا اذیتناک کھیل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں؟ کیا مطلب ہے؟ میں نے اور کیلاش نے بیک وقت جیکب کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ زاریہ کے معصوم چہرے کو غور سے دیکھو۔ موت کی پرسکون نیند سو جانے کے بعد دنیا کے ناپائیدار ہنگاموں سے کس قدر بے نیاز اور پرسکون نظر آ رہے۔ ہمت سے کام لو جیکب، کیلاش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہمیں اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیکب نے باری باری ہمارے چہروں کی جانب دیکھا، پھر ایک پھیکی بے جان مسکراہٹ اس کے غمگین چہرے پر تڑپ کر نڈھال ہو گئی۔ دوسری جانب اورو کے بے ہنگم بت کے سامنے قبیلے کے تمام افراد مکالہ کو اپنے گھیرے میں لیے شیطانی انداز میں رقص کر رہے تھے۔ میں نے کنکھیوں سے سمورا کی سمت دیکھا۔ زاریہ کی حسرتناک موت کے بعد وہ بے حد مطمئن نظر آ رہا تھا۔ آدھی رات تک جشن کے بےہودہ اور بے سروپا ہنگامے جاری رہے۔ مکالہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی قوت کے دو ایک مظاہرے اور بھی کیے جو انسانیت سوز تھے۔ اوروفینا کے بوڑھے جادوگر نے، جس کا نام سوکارو تھا، کچھ ایسے کمالات دکھائے جو ناقابل یقین تھے۔ سمورا نے مجھے بعد میں بتایا کہ سوکارو سحر اور سیاہ علم کے معاملے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ کوئی اور موقع یہ وقت ہوتا تو میں بوڑھے شاعر کو دل کھول کر داد دیتا، لیکن زاریہ کی عبرتناک موت کا ہولناک تاثر ہمارے ذہنوں پر مسلط تھا، اس لیے ہم اس خیال سے جشن میں شریک رہے کہ کہیں وہاں سے ہماری غیر حاضری ہمارے دشمنوں کو اور زیادہ نہ بھڑکا دے۔ حالات کے پیش نظر ہم سمورا کے ساتھ ساتھ مجبوراً ہنستے مسکراتے رہے۔ کیلاش نے بھی وقت کی نزاکت کو بھانپ لیا تھا، لیکن جیکب بدستور گمسم ہی رہا۔ جشن سے فراغت پا کر ہم جانے کے لیے اٹھے تو سمورا نے باری باری ہم سے ہاتھ ملائے، پھر کیلاش سے بولا، سمندروں کے عظیم دیوتا، آج کا یہ حسین جشن میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ تم نہ آئے ہوتے تو دیوتاؤں کا عتاب رسولی کی صورت میں میرے وجود سے لپٹا رہتا، اور یہ جشن جو ایک طویل مدت کے بعد اوروفینا کے ساحل پر منعقد ہوا شاید کبھی نہ ہوتا۔ سمورا، کیا تم سمجھتے ہو کہ دنیا کا کوئی عمل آسمان کی جنبش کے بغیر ظہور پذیر ہو سکتا ہے؟ کیلاش نے اپنے بھرم کو برقرار رکھنے کی خاطر ٹھوس اور سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، میں تمہیں جشن صحت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں نے بھی مجبوراً کیلاش کی پیروی کی۔ میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں۔ سمورا نے بڑی گرم جوشی سے جواب دیا، پھر جیکب کو دیکھتا ہوا بولا، بھمپو کو شاید میرے جشن صحت پر زیادہ خوشی نہیں محسوس ہوئی۔ تمہارا اندازہ درست نہیں، کیلاش نے تیزی سے کہا۔ دراصل بھمپو کے لیے پہلا اتفاق ہے جب وہ اس قسم کے کسی ہنگامے میں شریک ہوا ہے۔ مکالہ کی بے پناہ قوت اور سوکارو کے حیرت انگیز کمالات نے بھمپو کو بھونچکا کر دیا۔ بالکل بالکل، جیکب جبراً اپنے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کرتے ہوئے بولا،
میں بھی سردار کو ایک نئی زندگی کی ابتدا پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ مکالہ کی خنزیر الفطرتی بھی اپنی جگہ لاجواب تھی۔ جیکب نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا، کون سی فطرتی؟ سمورا نے وضاحت چاہی۔ جیکب نے ایسا گاڑھا لفظ استعمال کیا تھا جو صابری کے پلے بھی نہیں پڑ سکا۔ میری مراد مکالہ کے قوت کے مظاہرے سے تھی۔ جیکب نے خود ہی وضاحت کی اور خود ہی مسکرا بھی دیا۔ مجھے مکالہ کی قوت پر فخر ہے، وہ میرا جانشین ہے۔ سمورا کے بعد ایک دن اسے ہی اوروفینا کی گدی سنبھالنا پڑے گی۔ ہماری گفتگو کے دوران منامہ، سوکارو اور مکالہ بھی قریب آ گئے۔ مکالہ کی نگاہوں میں ہمارے لیے بدستور نفرت اور حقارت نظر آ رہی تھی، البتہ سوکارو ہمیں معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہم نے وہاں مزید رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ سمورا سے اجازت طلب کر کے اپنے جہاز پر آ گئے۔ ٹامی ہمہ وقت ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ کیا ہمارے لیے مناسب ہوگا کہ اس محفوظ جہاز کو خیر بات کہہ کر ان وحشیوں اور جنگلیوں کے درمیان جا کر رہیں؟ جیکب نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ کیلاش نے پوچھا۔ تم شاید ابھی تک جشن صید کے خونچکاں اور منحوس کھیل تماشوں میں گم ہو۔ شاید تمہیں یاد نہیں رہا کہ بدبخت سمورا نے ہماری عارضی رہائش کے لیے بندوبست کر دیا اور اس کی فرمائش پر اب ہمیں درندوں کے درمیان زندگی گزارنا ہوگی۔ مجھے یاد ہے، کیلاش بولا۔ قبیلے کے لوگوں سے قریب رہ کر ہم ان کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کس خوش فہمی کا شکار ہو رہے اور سرجن کیلاش؟ کیا مکالہ کی کمینگی اور سوکارو کی سائرانہ نگاہیں ہمیں اتنا موقع فراہم کریں گی کہ ہم نجات کا راستہ تلاش کر سکیں؟ تم غلط نہیں سوچ رہے، لیکن ہمارے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ بحری عقاب بھی ہمارے لیے اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک دیوتاؤں والے ناٹک کا بھرم قائم ہے۔ اس کے بعد جو قدرت کو منظور ہو، ہمارا انجام زاریہ سے زیادہ بھیانک اور اذیت ناک بھی ہو سکتا ہے۔ جیکب، کیلاش الجھتے ہوئے بولا، کیا تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہو؟ انسان اپنے مسلک سے بھٹک جائے تو پھر گمراہیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جیکب نے اس بار پادریوں جیسے انداز میں جواب دیا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کی خاطر بنی نوع انسان کو دوسرا اور پھر تیسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ مقدس کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو الحبسی انسان کی شخصیت کو زنگ آلود کر دیتی ہے اور عقل پر ایسے پردے ڈال دیتی ہے کہ ہم ہوش میں آنے سے لاچار اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لینا چاہیے میرے دوست۔ راست گوئی ہماری ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ کاغذ کی ناؤ بہت جلد موجوں کے تھپیڑوں سے ڈاماڈول ہو کر ڈوبنے لگتی ہے۔ جیکب بولا، مرتے وقت دل پر کوئی بوجھ رہے تو روح کو چین نصیب نہیں ہوتا۔ جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو سولی پر بھی راست گوئی سے دریغ نہیں کرتا۔ کیا تم اس وقت اپنی بکواس بند نہیں کر سکتے؟ کیلاش کا لہجہ درست تھا۔ اگر تم کو میری بات ناگوار گزری ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، مگر ایک دن ہم اس گتھی کو کسی اور وقت بھی سلجھا سکتے ہیں۔ میں نے جلدی سے جیکب کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے یوں بھی نامناسب ہوتے ہیں۔ تم شاید پہلی بار ایک غلطی کا اعتراف کر رہے ہو۔ جیکب نے جواب دیا، پھر سر جھکا کر خاموشی سے اپنے کیبن میں چلا گیا۔ میں ایک لمحے جیکب کے گہرے طنز پر تل ملا اٹھا۔ اس کے جملے کی کاٹ بڑی شدید تھی۔ پہلی بار اس نے مجھے اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں نے درخشاں کی آخری خواہش پر بلا مقصد سفر کا آغاز کر کے دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ درخشاں کا تصور ذہن میں ابھرا تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ آخری بار وہ میرے خوابوں کے دریچے سے نمودار ہوئی تو اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں اپنی منزل پا چکا ہوں اور ہمارے درمیان عارضی جدائی کے دن بہت جلد ختم ہونے والے ہیں۔ وہ مجھ سے بہت قریب تھی، لیکن وقت کی خلیج ہمارے درمیان حائل تھی جسے عبور کرتے ہی میں اپنی زندگی، اپنی روح کو دوبارہ حاصل کر لوں گا۔ درخشاں نے مجھے یقین دلایا تھا کہ اس کے خوابوں کی تعبیر بے حد روشن ہوگی، بڑی تابناک ہوگی، لیکن جیکب کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات میرے بھٹکے ہوئے خوابوں میں زہر گھول گئی۔ میں خاموش کھڑا پیچ و تاب کھاتا رہا، لیکن شاید جیکب نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس نے بجا طور پر میری دیوانگی کا احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ میری درخواست پر کیلاش کی طرح وہ بھی میرا ہم سفر بننے پر خوشی خوشی آمادہ ہو گیا۔ دوستی کے نام پر اس نے اپنی زندگی بھی میری خاطر داؤ پر لگا دی۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی مذہبی مصروفیات کی آڑ لے کر نہایت خوبصورتی سے میرا شریک سفر بننے سے انکار کر سکتا تھا، روکے لہجے میں ٹکا سا جواب بھی دے سکتا تھا، مگر میری دوستی اس کے لیے زیادہ مقدم تھی، اس لیے وہ میرے ہمراہ تھا۔ کیا سوچ رہے ہو جمال؟ کچھ نہیں، میں نے چونک کر کیلاش کی سمت دیکھا، پھر بولا، جیکب شاید ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میں نے زاریہ والے حادثے نے اس کی عقل قبض کر دی ہے۔ کیلاش نے تیزی سے کہا، اس وقت جیکب کے ذہن پر صرف پادریت مسلط ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ صبح تک وہ نارمل ہو جائے گا۔ تمہیں اس کے خلوص پر شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں شبہ نہیں کر رہا کیلاش، لیکن او کم آن فارگیٹ اٹ۔ کیلاش نے بڑی بے تکلفی اور بے پرواہی سے میری پشت پر ایک دھپ رسید کرتے ہوئے کہا، اس وقت ہم سب کو پرسکون اور طویل نیند کی ضرورت ہے، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ اوکے بائے۔ کیلاش کے جانے کے بعد میں اپنے کیبن میں آ گیا۔ ٹامی نے حسب دستور اپنے مخصوص گوشے میں جا کر پیروں پر سر رکھ کر اونگنا شروع کر دیا۔ میں نے دروازہ بولٹ کیا، تھکے تھکے انداز میں لباس تبدیل کیا، پھر اپنے بستر پر آ گیا۔ وہ رات بھی میرے لیے خاصی بے سکون اور پریشان کن ثابت ہوئی۔
میرے ذہن میں متعدد باتیں اور خیالات ابھر ابھر کر گڑبڑ ہو رہے تھے۔ بڑی دیر تک نیند کی خاطر میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر کب بے ہوشی نے دبے قدموں شب خوں مار کر میرے صاحب کو اپنے قبضے میں کیا مجھے کچھ یاد نہیں، البتہ اتنا ضرور یاد ہے کہ زاریہ کا ہولناک انجام رہ رہ کر مجھے پریشان کر رہا تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ بدنصیب زاریہ کی کٹی ہوئی گردن میری نگاہوں کے سامنے فضا میں معلق تھی۔ اس کا چہرہ خون میں لتھڑا ہوا تھا، بال جھاڑ جھنکار کی طرح بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں دم توڑتی حسرتیں تڑپ رہی تھیں، خون کے قطرے ابھی تک اس کی گردن سے بوند بوند ٹپک رہے تھے۔ میں اس کے بھیانک اور خوفناک چہرے کو خود سے اتنا قریب دیکھ کر کپ کپا اٹھا۔ میں نے خوفزدہ ہو کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکا، جیسے کسی نادیدہ قوت نے میرے پاؤں جکڑ رکھے ہوں۔ زاریہ کی خون آلود آنکھوں کے ڈیلے اپنے حلقوں میں تیز تیز گردش کرتے رہے، پھر اس کے ہونٹوں پر جمی خون کی پپڑیاں ٹوٹ کر بکھرنے لگیں۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دم بخود دیکھتا رہا۔ اس کے لب آہستہ آہستہ کھل رہے تھے، پھر اس کی آواز مجھے دور سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں گھٹ گھٹ کر دم توڑتے رہے۔ کچھ دیر تک یہی سلسلہ جاری رہا، پھر اس کا لب و لہجہ اچانک صاف ہو گیا۔ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں نے تھوک نگلتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا، تم زاریہ ہو، اوروفینا کے سابقہ سردار بوگا کی منظور نظر اور شریک حیات۔ بوگا میرا محبوب تھا، اوروفینا کے لوگ بھی اسے بہت چاہتے تھے، اس کی پلکوں کی جنبش پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے، لیکن اس کی سادگی اسے لے ڈوبی۔ وہ اپنے ہی دوستوں کی سازش کا شکار ہو گیا۔ سمورا نے مکالا کے ساتھ مل کر میرے محبوب کو راستے سے ہٹا دیا، اور پھر تمہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہاں، زاریہ نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، اگر وہ مجھے نہ مارتے تو اوروفینا کے سابقہ سردار بوگا کے لوگ سمورا اور مکالا کی دکا بوٹی کاٹ ڈالتے۔ ساوری نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا محبوب مرا نہیں بلکہ ابھی تک زندہ ہے۔ ہاں، بوگا میرا محبوب بے حد دلیر، نڈر اور مضبوط اعصاب کا مالک ہے، موت اسے اتنی آسانی سے نہیں پچھاڑ سکتی۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے، لیکن اب میں نے اسے تلاش کر لیا ہے، زاریہ نے اچانک ایک خزیانہ کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اب سمورا یا مکالا کی مکاریاں میرا راستہ نہیں روک سکتی، اس لیے کہ روح آزاد ہوتی ہے۔ اب میں اپنے دشمنوں سے بڑا بھیانک انتقام لوں گی، دونوں کو تڑپا تڑپا کر ماروں گی، اور تم میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں اس کی آنکھوں میں انتقام کے بھڑکتے شعلوں کو دیکھ کر لرز اٹھا۔ تم کو میرا ساتھ دینا ہوگا، اس کی سرد آواز میرے کانوں میں گونجی۔ تمہیں بوگا کا ساتھ دینا ہوگا، قبیلے کے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ وہ جسے اپنا سردار سمجھ رہے ہیں وہ مکار ہے، اس نے بوگا سے دغا کی ہے، اور اس سازش میں مکالا بھی اس کا برابر کا شریک ہے۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، مجھے بتاؤ کہ بوگا کو کہاں قید کیا گیا ہے؟ وہ اسی جزیرے پر موجود ہے، سمورا نے اسے خبیث سوکارو کے ذریعے اپنی سازش کے جال میں پھانسا تھا۔ سوکارو میرے محبوب کو۔ لیکن زاریہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی۔ فضا میں اس کی کٹی ہوئی گردن کے اطراف سیاہ دھوئیں کے بادل اچانک نمودار ہوئے، اور پل بھر میں اسے میری نظروں سے اوجھل کر دیا۔ پھر دھوئیں کے درمیان بجلی سی کڑکی اور دہکتے ہوئے انگارے فضا میں تیرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی زاریہ کی اتنی کربناک اور تیز چیخ میرے کانوں میں گونجی کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ میں نے کیبن میں چاروں طرف تیزی سے نظریں گھما کر دیکھا، وہاں میرے اور ٹامی کے سوا کوئی نہیں تھا، البتہ ٹامی کے حلق سے گھٹی گھٹی کراہ کی مدھم آوازیں خارج ہو رہی تھیں، یوں جیسے کوئی ماورائی قوت اس کا گلا دبا رہی ہو۔ میں تیزی سے بستر سے نیچے اترا، ٹامی کے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اچھل کر بیدار ہو گیا۔ اس کے حلق سے ابھرنے والی کراہ کی آواز بند ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے جھرجھری آ گئی۔ ٹامی کی آنکھیں ڈیلے بھی دہکتے انگاروں کی طرح سرخ اور حلقوں سے باہر ابلتے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ خوف کے کسی انجانے احساس کے تحت میں تیزی سے اٹھا اور ٹامی سے دور ہو گیا۔ سمورا کے جشن صحت کے تیسرے روز ہمیں اس کے بے حد اسرار پر اس رہائشگاہ کی جانب کوچ کرنا پڑا، جو کیلاش کے کہنے کے مطابق ہمارے عارضی قیام کے لیے بنائی گئی تھی۔ میں بحری عقاب کو چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، لیکن کیلاش نے کہا کہ اب اگر ہم نے کسی کمزوری یا خوف کا مظاہرہ کیا تو یہ بات ہماری شان کے خلاف ہوگی۔ ہمیں دیوتاؤں والی بات کا بھرم برقرار رکھنا تھا، اس لیے ہم نے جہاز کے کیبنوں کو تالا لگایا اور نئی رہائشگاہ کی سمت روانہ ہوئے۔ سمورا کے ساتھی آگے آگے تھے، مناما اور کچھ پجاری بھی تھے جو ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ قبیلے کے لوگوں نے ہمارا مختصر سا سامان اپنے سروں پر اٹھا رکھا تھا۔ کیلاش اور سمورا آگے تھے، ان کے پیچھے میں مناما کے ہمراہ تھا۔ جیکب نے ٹامی کی زنجیر تھام رکھی تھی، مجھے مکالا کی کمی کا بار بار خیال آ رہا تھا۔ سمورا اور اس کے ساتھی بالکل دیوتاؤں جیسے انداز میں ہمارے آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے۔ غالباً سمورا نے اپنے مخصوص پجاریوں اور مناما کو بھی زہر آلود کھانے کا واقعہ سنا دیا تھا، جس کے باعث وہ خاصے محتاط نظر آ رہے تھے۔ لیکن مکالا کی غیر موجودگی نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ اس نے ہماری دیوتاؤں والی حیثیت کو ابھی تک قبول نہیں کیا ہے۔
میں نے باتوں باتوں میں منامہ سے پوچھا، کیا مکالوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم اپنی رہائش گاہ میں منتقل ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سردار نے اسے بتا دیا تھا، منامہ نے میرے پوچھنے پر چونکتے ہوئے جواب دیا۔ ہمیں تعجب ہے کہ سردار سمورا ہماری پذیرائی کے لیے بنفس نفیس موجود ہے، لیکن مکالہ نے اس کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ ممکن ہے سردار نے اسے کوئی اور کام سونپ دیا ہو۔ منامہ نے نہایت خوبصورتی سے بات بنائی، لیکن اس کے جواب سے میں نے محسوس کر لیا کہ میرا شبہ غلط نہیں۔ چنانچہ میں نے منامہ کو نظر بھر کر دیکھا، پھر معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہمارا سفر جاری رہا۔ اس دوران ہم مختصر بستیوں کے درمیان سے بھی گزرے، جہاں رہنے والوں نے ہمیں دیکھ کر بڑی عقیدت سے گردنیں جھکا لیں، کچھ زمین پر سجدہ بھی کرنے لگے۔ میں اپنے قرب و جوار کا جائزہ لیتا رہا۔ جزیرے پر بسنے والوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جتھے کی صورت میں اپنی بستیاں بسا رکھی تھیں، اس لیے ان کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں نے سوچا کہ منامہ سے اس کا سبب دریافت کروں کہ قبیلے کے لوگ اجتماعی طرز زندگی سے کیوں بے بہرے ہیں۔ پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ہمارا جلوس ایک بلند مقام پر جا کر رک گیا، جو بے حد پرفضا اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اطراف میں ناریل اور کھجور کے بے شمار درخت موجود تھے۔ ایک سمت سالے سمندر کا نظارہ تھا اور دوسری جانب وہ جھیل تھی، جس کے درمیان جزیرے کی شکل میں بھوری پہاڑی نظر آ رہی تھی۔ یہاں ہر طرف سبزہ بکھرا نظر آ رہا تھا، پھلوں اور پھولوں کے پودوں کی بھی بہتات تھی۔ اسی سبزے کے درمیان انہوں نے ہمارے لیے ایک بے حد خوبصورت رہائش گاہ کا بندوبست کیا تھا۔ مٹی کی اینٹوں سے بنی ہوئی اس وسیع رہائش گاہ کی چھت ناریل کے پتوں اور لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ مکان کے سامنے ایک بڑا سا احاطہ تھا، جس کی زمین کوٹ کر ہموار کی گئی تھی۔ منامہ اور سمورا کے ساتھ ہم نے مکان کے اندر داخل ہو کر اس کا جائزہ لیا، جو بڑے بڑے 4 کمروں پر مشتمل تھا۔ سمورا نے حسب وعدہ ہمارے قیام کے لیے نہایت معقول اور مناسب بندوبست کیا تھا۔ مزدوروں نے ہمارے سامان کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دیا۔ 2 کمروں کو ہم نے رہائش کے لیے پسند کیا، ایک کو کھانے کے کمرے کی شکل دی گئی، اور چوتھے میں ہم نے اپنی تمام دیگر ضروری اشیاء کو محفوظ کر لیا۔ مکان کی ترتیب سے فارغ ہو کر ہم باہر برآمدے میں آ گئے۔ میں نے اس بات کو خاص طور پر محسوس کیا کہ جس مقام کا ہماری رہائش کے لیے انتخاب کیا گیا وہ آبادی سے دور اور الگ تھا۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے ہم اپنے اطراف کا بھی بخوبی جائزہ لے سکتے تھے۔ ٹامی کو وہ جگہ کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی، شاید اس لیے وہ بار بار اچھل کر جیکب کے ہاتھ سے اپنی زنجیر چھڑانے کی جد و جہد کر رہا تھا۔ سمورا اور اس کے ساتھی ہمیں نئی رہائش گاہ پر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ دوپہر کو ہمارے لیے کھانے کا نہایت پرتکلف اہتمام کیا گیا۔ ہمیں وہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ قبیلے کے 2 افراد ہماری خدمت کے لیے مامور کر دیے گئے، جن کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی رہتی تھی۔ جزیرے پر ہمارے گھومنے پھرنے پر بھی کسی قسم کی پابندی نہیں تھی۔ ہم جدھر سے گزرتے لوگ عقیدت سے نظریں جھکا لیتے۔ دن بھر جزیرے میں چہل قدمی کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ جیکب البتہ جب وہاں کی لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھتا تو ان کے طور طریقوں پر تنقید شروع کر دیتا۔ ہمیں بحری عقاب سے اپنی نئی رہائش گاہ پر منتقل ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس عرصے میں کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش ہی نہیں آیا جسے قلم بند کیا جا سکے۔ اس 1 ہفتے میں ہم نے جزیرے میں دور دور تک گھوم پھر کر اس کا اچھی طرح جائزہ لے لیا۔ البتہ ہم نے اس سمت جانے سے گریز کیا جس طرف جھیل والی بھوری پہاڑی واقع تھی۔ ہماری رہائش گاہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 6 میل رہا ہوگا۔ ایک بار جیکب نے ادھر جانے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن کیلاش نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ کیلاش کا خیال تھا کہ جب تک ہمیں یہاں سے فرار ہونے کا کوئی ذریعہ یا راستہ نہ مل جائے، ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے جو سمورا یا اس کے قبیلے کے وحشی لوگوں کو ہماری جانب سے بھڑکا دے۔ اپنی حفاظت کے لیے میں اور کیلاش ہر وقت اپنا ریوالور ساتھ رکھتے، لیکن ابھی تک ہمیں اس کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ دن بھر ہم اپنی حفاظت کرتے اور رات کو ٹامی نہایت چوکس انداز میں چوکی داری کے فرائض انجام دیتا۔ ایک رات ہم سونے کے ارادے سے لیٹے ہی تھے کہ باہر سے ٹامی کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے ٹامی کی وہ حرکت سخت گراں گزری۔ اس دن سے پہلے ٹامی نے کبھی بلا ضرورت یوں بھونکنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ میں نے ایک قریب جا کر ٹامی کو چمکارا تو وہ اچھل اچھل کر سامنے کی جانب میری توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرنے لگا، جہاں بظاہر دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس رات چاند کی روشنی بھی پوری آب و تاب سے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کسی چیز کا نظروں سے اوجھل ہونا بھی دشوار تھا۔ میں ابھی ٹامی کی اس حرکت پر غور کر رہا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دبے قدموں میری پشت پر چل رہا ہو۔ قدموں کی آہٹ مجھے صاف طور پر سنائی دی۔ اسی لمحے ٹامی کی توجہ بھی میری پشت کی جانب ہو گئی۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، لیکن وہاں بھی ہر سمت چٹکی ہوئی چاندنی کے سوا اور کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ کو اپنا وہم سمجھ کر میں نے ٹامی کی طرف گھوم کر دیکھا تو وہ زمین سے پیٹ لگائے یوں دبکا بیٹھا تھا جیسے میری جانب سے کسی سزا کی توقع نے اسے خوفزدہ کر دیا ہو۔ سہمی نیموا آنکھوں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے ٹامی کی ان حرکتوں پر اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ معذرت طلب انداز میں کوں کوں کرنے لگا۔ کیا بات ہے جمال؟ پشت سے کیلاش کی آواز سنائی دی تو میں آہستہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
कैलाश ने मुझे करीब आते हुए पूछा। टॉमी क्यों भौंक रहा था? मुझे खुद भी हैरत है, मैंने संजीदगी से कहा। मुमकिन है इसने किसी को देखा हो। किसे? कोई ऐसा शख्स जो टॉमी को चौकस देखकर या तो वापस लौट गया हो या दरख्त की आड़ में छुप गया है। कौन हो सकता है? कैलाश ने इधर उधर निगाह डालते हुए सवाल किया। इतनी रात गए जो भी आया होगा, ज़ाहिर है किसी नेक इरादे से नहीं आया होगा। लेकिन समोरा ने हमारे लिए जो खिदमतगार मुकर्रर किए हैं वो। कैलाश अपना जुमला मुकम्मल न कर सका। मेरी पुश्त पर किसी को देखकर वो खामोश हो गया। मैंने फौरी तौर पर घूम कर देखा तो वो दोनों मुकामी बाशिंदे जो रात की ड्यूटी पर तैनात थे, हमसे बमुश्किल 10-15 गज के फासले पर हाथों में नेज़े उठाए मौजूद थे। मुझे अपनी कुव्वत बसारत पर शुबा होने लगा। चंद लम्हे पहले वहाँ कोई मौजूद न था। गालिबन कैलाश ने भी उन्हें नहीं देखा था। फिर वो अचानक कहाँ से नमूदार हो गए? मेरा ख्याल है टॉमी उन दोनों को अचानक देखकर भौंका होगा। अचानक देखने से तुम्हारी क्या मुराद है? मैंने कैलाश को हैरत से देखा। एक लम्हा पेशतर ये दोनों मुझे भी दिखाई नहीं दिए। कैलाश ने बेपरवाही से जवाब दिया। मुमकिन है इस वक्त दोनों नारियल के दरख्त की आड़ में रहे हों। मैंने एक बार फिर नजरें घुमाई। दोनों नेज़ा बरदार नारियल के एक तनावर दरख्त के करीब ही मौजूद थे। कैलाश का ख्याल दुरुस्त भी हो सकता था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे यह एहसास परेशान कर रहा था कि कोई नादीदा कुव्वत हमें अपने सैर में उलझाने की कोशिश कर रही है। वरना वो दरख्त, मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जिस वक्त टॉमी के भौंकने की आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया, मुझे ना तो वो दरख्त नजर आए थे ना दोनों आदमी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैंने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए कहा। फिर टॉमी की सिमत देखा जो बदस्तूर आंख बंद किए पुख्ता ज़मीन से चिमटा लेटा था। तुम मुझे कुछ परेशान और उलझे उलझे नजर आ रहे हो, क्या बात है? यूं ही मैंने बहाना बनाने की कोशिश की। सोच रहा था कि मेरी वजह से तुम्हें और जैकब को भी परेशान होना पड़ रहा है। इन बातों से अब क्या हासिल? जो होना था हो चुका, जो होगा देखा जाएगा, कैलाश ने बेपरवाही से कहा। फिर मेरी हिम्मत बढ़ाने की खातिर बोला, इतनी जल्दी हौसला हार दिया तो दरख्शां भाभी को कैसे पा सकोगे? कैलाश, मैं दरख्शां का नाम सुनकर तड़प उठा। क्या तुम मेरे जज्बों का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? कैलाश ने निहायत खुलूस से कहा। जज्बे सच्चे हों तो मंजिल आसान हो जाती है। आओ चल कर आराम करो, शायद तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत भी है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कैलाश मेरा दोस्त था, मेरा हमदर्द था, लेकिन इस वक्त उसकी ज़ुबान पर दरख्शां का नाम मुझे बहुत गना गुजरा। मैं उससे शिकवा करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश कर रहा था कि अचानक मेरे अलावा कैलाश भी उछल पड़ा। अंदर ख्वाबगाह से बुलंद होने वाली जेकब की वो चीख इतनी ही करबनाक और भयानक थी कि एक लम्हा को हमारे अवसान खता हो गए। एक सानिये के लिए हमने एक दूसरे को वजाहत तलब नज़रों से देखा, फिर बेतहाशा दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए तो जेकब को एक स्याह बिल्ली से दस्तों गिरेमात देखकर दंग रह गए। हमारे कदमों की आहट पाकर जेकब ने दरवाजे की सिमत देखा। एक लम्हे को उसकी गिरफ्त ढीली पड़ी तो स्याह बिल्ली उसके हाथों से निकल गई। दूसरी जस्त में वो कभी खिड़की से बाहर थी। कैलाश जेकब की बौखलाहट देखकर बेख्तियार हंसने लगा, लेकिन मैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि कहीं टॉमी के भौंकने की वजह वो स्याह बिल्ली तो नहीं थी। दूसरी सुबह मेरी आंख देर से खुली। कैलाश और जेकब कमरे में मौजूद नहीं थे। बीती रात का खुमार अभी तक मेरे जहन पर तारी था। टॉमी की बेचैनी का सबब मेरी समझ में नहीं आ सका। महज किसी स्याह बिल्ली को देखकर वो ऐसी जुनूनी कैफियत से दो चार नहीं हो सकता था जिस हालत में मैंने उस रात देखा था। और वो स्याह बिल्ली जेकब से किस तरह उलझ गई? क्या उसने जेकब पर हमला किया था, या फिर वह गनूदगी की हालत में खुद ही उससे उलझ गया? अचानक मेरे ज़हन में स्याह बिल्ली की मुनासबत से किसी शैतानी कुव्वत का तस्वुर उभर आया। मुझे खूब याद है कि किबला वालिद साहब ने भी एक दो बार स्याह बिल्लियों को बिला वजह छेड़ने और उनसे दूर ही रहने का मशवरा दिया था। शायद इसलिए कि या तो स्याह रंग की बिल्लियाँ मनहूस ख्याल की जाती हैं, या फिर उनके वजूद के अंदर कोई और गंदी रूह हलौल कर जाती है। मुझे इस बात का बखूबी इल्म है कि इंसान के मुकाबले में जानवरों को गंदी और शैतानी कुव्वतों की मौजूदगी का एहसास ज़्यादा तेज़ी से होता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जानवर उन भटकती हुई रूहों को हर शक्ल सूरत में देखने की ताकत भी रखती हैं। यही एक वजह ऐसी थी जो टॉमी की जनूनी कैफियत का सबब बन सकती थी। लेकिन इस नुक्ता पर पहुंचकर यह सवाल भी पैदा होता था कि अगर वो कोई शैतानी रूह थी तो स्याह बिल्ली के जिस्म में हलौल करके वहाँ आई थी तो उसका मकसद क्या था? वह जेकब पर क्यों हमलावर हुई और फिर हमारे वहाँ पहुँचने पर वहाँ से फरार क्यों हो गई? बाहर से समोरा और कैलाश की गुफ्तगू की आवाज़ सुनाई दी तो मेरे उलझे हुए ख्यालात का तसलसल टूट गया। मैं बिस्तर से बाहर आ गया। अपने बिस्तर से उतरकर एक तवील अंगड़ाई लेकर मैंने सांप पर तारी बोझल कैफियत को दूर करने की कोशिश की और बाहर आ गया, जहाँ समोरा के साथ सावरी भी पहली बार हमारी रिहाइश का पर आई थी। मैंने सावरी को देखा तो ना जाने क्यों मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी शख्सियत हमारे लिए गैरों की बजाय अपनों जैसी हो। गालिबन इस एहसास की वजह यही रही हो कि वो हमारी ज़ुबान से बखूबी वाकिफ़ थी, लेकिन उसका माजी मेरे लिए ज़रूर परेशान कुन था। उसने वादा किया था कि किसी मुनासिब वक्त पर मुझे तफसील से अपने माजी के बारे में बताएगी, लेकिन इसके बाद हमें तन्हाई में एक दूसरे से मुलाकात का मौका न मिल सका। मैंने सावरी को निगाहों निगाहों में उसका वादा याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन वह अनजान बनी रही। गर्दन को एक ज़रा खम देकर उसने समोरा की पैरवी में मेरे एहतराम का इजहार किया, फिर नहायत सादगी से हमारी रिहाशका को देखने लगी।
جیکب وہاں موجود نہیں تھا۔ کیلاش نے مجھے بتایا کہ وہ حسب معمول صبح کی چہل قدمی کے لیے گیا تھا۔ میں سمورا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں سے میں صابری کے حسن معصوم کی سادگی میں مضمر پرکاری کا جائزہ لے سکتا تھا جو سمورا کے پشت پر کھڑی تھی۔ سمورا ہم سے ہماری خیریت دریافت کرتا رہا۔ کھانے میں زہر ملانے والے حادثے کے بعد سے وہ ہمارا بے حد معتقد ہو گیا تھا۔ کیلاش اس سے بدستور دیوتاؤں جیسے انداز میں گفتگو کرتا رہا۔ پھر اچانک اس نے گفتگو کا رخ بدل کر پوچھا، سمورا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم اوروفینا کے اس دور دراز اور گمنام جزیرے تک کس طرح پہنچے تھے؟ نہیں۔ سمورا نے چونک کر کیلاش کو دیکھا، پھر پہلو بدل کر بولا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا اسی جزیرے پر موجود ہوں اور تمہارے ساتھ ہی۔ میرا مقصد ہے کہ تمہارے قبیلے کی آبادی کیا روز اول سے اسی جزیرے پر موجود ہے؟ ہاں، میں نے ان سب کو اوروفینا کے حدود کے اندر ہی جیتے اور مرتے دیکھا ہے۔ کیا تم نے کبھی اپنے بزرگوں سے بھی یہ پوچھا نہیں کہ وہ کہاں سے کب اور کس طرح یہاں تک آئے تھے؟ میں نے کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، سمورا نے کہا۔ جب زندگی کی تمام آسائشیں، سکون اور آرام ہمیں یہاں میسر آ جاتا ہے تو ہمیں اپنے ماحول سے ہٹ کر سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید تم اس لیے مطمئن ہو کہ تم نے اور تمہارے لوگوں نے دنیا کے دوسرے خطروں کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ مجھے بتاؤ سمندر کے دیوتا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سمورا نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے وضاحت طلب انداز میں پوچھا، کیا تم نے اوروفینا اور اس کے اطراف سمندر کی بکھری ہوئی لہروں کے علاوہ اور کچھ بھی دیکھا ہے؟ دیوتاؤں کے لیے فاصلوں کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ہاں، ہم نے آسمان کے نیچے آباد تمام بستیوں کو دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ، دوسری بستیاں اور جزیرے کیسے ہیں؟ وہاں کے لوگ کس قسم کے ہیں؟ کیا وہ بھی اورو دیوتا کی پوجا کرتے ہیں؟ سمورا بڑی معصومیت سے دوسری بستیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں تجسس تھا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا، لیکن کوئی ایسی علامت تلاش نہ کر سکا جو اس کے چہرے پر نظر آنے والی سادگی کی نفی کر سکتی۔ البتہ صابری اس کی پشت پر کھڑی جس انداز میں کیلاش کو کنکیوں سے دیکھ رہی تھی، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سمورا اور کیلاش کے درمیان ہونے والی باتوں کو پسند نہیں کر رہی۔ میں نے صابری کی نظروں کا مفہوم بھانپتے ہوئے سمورا کو مخاطب کیا، کیا تمہارا نائب مکالہ جزیرے سے کہیں باہر گیا ہوا ہے؟ مجھے اپنے مقصد میں مایوسی نہیں ہوئی۔ سمورا میرا سوال سن کر قدرے تل ملا گیا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے سے سادگی اور معصومیت کا خول اتر گیا۔ اس کی آنکھیں یک لخت خونخوار نظر آنے لگیں۔ اعصاب پر تناؤ کی شدید کیفیت طاری ہوئی، مگر دوسرے ہی پل اسے یاد آ گیا کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ فوراً ہی خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، ہواؤں کے دیوتا، کیا تمہیں سمورا کے بیان پر یقین نہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو۔ میں نے بدستور سنجیدگی سے کہا، ہم دلوں کی گہرائی کا بھید بھی جاننے کی قوت رکھتے ہیں۔ ہماری طاقت لامحدود اور لازوال ہے۔ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہم اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو بظاہر ہمارے سامنے نہیں، ہم اس کی ایک ایک جنبش سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ لیکن میں نے مکالہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے سمورا کی بات تیزی سے کاٹتے ہوئے سرد اور خشک لہجے میں کہا، کیا تم جانتے ہو کہ مکالہ کے دل میں کیا ہے؟ نہیں۔ تم جواب دینے کی زحمت گوارا نہ کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مکالہ کو اوروفینا کی سرزمین پر ہمارا عارضی قیام گراں گزر ہے۔ وہ احمق ہے، نادان ہے، جو دیوتاؤں کی طرف سے اپنے دل میں بدگمانی پیدا کر رہے۔ ہم چاہیں تو ہماری پلکوں کی ایک جنبش اسے نیست و نابود کر سکتی ہے، لیکن حقیر لوگوں پر ہاتھ اٹھانا ہماری شان کے خلاف ہے۔ زمین پر گھومنے والے اور سینہ تان کر چلنے والوں کی حیثیت ہمارے سامنے ان کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جنہیں جب چاہے قدموں تلے روندا جا سکتا ہے۔ میری آواز کا ردم از خود تیز ہوتا گیا۔ سمورا مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری باتوں کا کیا جواب دے۔ میں نے اس کے دل کا چور پکڑ لیا تھا، اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر گنگ ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ میری نگاہوں میں اوروفینا کے قبیلے کے وہ بیوقوف لوگ بھی ہیں جو مکالہ کی خوشنودی کی خاطر ہم دیوتاؤں کی دشمنی مول لینے کی حماقت کر رہے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ سمورا ان کی گردنیں قلم کر کے تمہارے قدموں پر لا ڈالے گا۔ سمورا تیزی سے بولا، کیا تم اپنے نائب سردار مکالہ کے خلاف بھی کوئی قدم اٹھا سکو گے؟ میں نے معنی خیز انداز اور چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تو سمورا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ آرام کرسی پر جو اپنے ہمراہ لائے تھے محض پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس کے سانس لینے کی رفتار اس کی بے چینی کی ترجمان تھی۔ ہم تمہاری مجبوری سمجھ رہے ہیں، میں بولا، کہ تم مکالہ کے جال میں کسی حقیر مکھی کی طرح پھنس کر بے بس ہو گئے ہو۔ سمورا میرے جملے کا طنز برداشت نہ کر سکا، کسی زخمی درندے کی طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہوں میں خون اتر آیا، تیور پلک جھپکتے میں یوں تبدیل ہو گئی جیسے کسی ناڑی شکاری نے کسی بھوکے شیر کو ہوائی فائر کر کے بیدار کر دیا ہو۔ صابری نے سمورا کو غصے میں دیکھا تو خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے شاید جلد بازی میں ایک ویسی اور جنگلی درندے پر قابو پانے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ اس کے بھڑک اٹھنے کا انداز اس قدر اچانک اور خوفناک تھا کہ میں ابھی سکتے میں آ گیا۔ بازی پلٹنے کا احساس ہوا تو میں نے خود کو تیزی سے سنبھالا، ہمت کر کے بولا، جذبات سے مت کھیلو سمورا، بیٹھ جاؤ۔ نہیں، سمورا موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ سینے پر ہاتھ مار کر گھرایا، موت میرے لیے کہ نام ہوگی؟ میں بے عزتی کی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تم دیوتا ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ سمورا نے آخری وقت تک ہمت نہیں ہاری تھی، لیکن مکالہ،
مقدس عورو میرے گناہوں کو معاف کرے، وہ عظیم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنی خاطر نہیں کیا، لیکن اب گناہوں کے کفارے کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ میرے ہاتھ سے مکالہ کی موت اتنی عبرتناک ہوگی کہ زمین اور آسمان بھی کانپ اٹھیں گے۔ پھر کیلاش نے سمورا کی وحشت کا اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد؟ سمورا نے بڑی درندگی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اس کے بعد میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سر قلم کر کے دیوتا کے قدموں میں ڈال دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، کیلاش نے تیزی سے جواب دیا۔ آسمانوں پر دیوتاؤں نے جو فیصلے کر دیے ہیں وہ اٹل ہیں، تم ان فیصلوں کو نہیں ٹال سکتے۔ لیکن سمورا اپنی شکست بھی نہیں برداشت کر سکتا، وہ تل ملا کر بولا، ہم نے تمہارے درمیان جو عارضی قیام کیا ہے وہ بلا مقصد نہیں۔ میں نے اس بار قدرے نرم لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مکالہ نے ہمارے بارے میں غلط سوچ کر خود کو آسمانی عطاب کا مستحق بنا لیا۔ تم وقت کا انتظار کرو سمورا، اگر تم نے دیوتاؤں کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تو تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ کیا تم بھول رہے ہو کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ کس کی خاطر کیا ہے؟ میرا نشانہ اس بار بھی خطا نہیں کیا۔ سمورا نے میرا آخری جملہ سن کر صابری کی جانب بے بسی سے دیکھا تو میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑتے ہوئے سرد آواز میں کہا، مکالہ تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ یار اور دور اندیش ہے۔ وہ راز جو تمہارے درمیان مشترک تھا وہ مکالہ نے کسی اور کے سینے میں بھی محفوظ کر دیا ہے۔ مکالہ کی موت کے بعد اگر وہ راز عام ہوا تو جانتے اس کا انجام کیا ہوگا؟ سمورا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صابری دور کھڑی ہمیں تیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے سمورا کو مخاطب کیا، اس وقت ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ مکالہ ہمارا شکار ہے، اسے ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ یاد رکھو، اگر تم نے دیوتاؤں کے حکم سے انکار کیا تو صابری نہیں، سمورا بے اختیار چیخ اٹھا، میں تمہارے حکم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ کیلاش نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تو سمورا اسے رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد خاموشی سے اٹھا اور گردن جھکائے واپس چلا گیا۔ اس رات ہم اپنے اپنے بستروں پر لیٹے نیند کا انتظار کر رہے تھے کہ جیکب کی ذہنی روح اچانک بہک گئی، اٹھ کر بیٹھ گیا اور ہم دونوں کو یوں باری باری وحشتناک نظروں سے دیکھنے لگا جیسے پہلی بار ملاقات ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیلاش نے پوچھا۔ کیا ہم تمام زندگی انہی جنگلیوں اور وحشیوں کے درمیان رہیں گے؟ اتنی رات گئی، سوال کا کوئی تک نہیں، سو جاؤ۔ نہیں، جیکب تیزی سے بولا، میرے دماغ کی نسیں اسی ایک سوال کی گونج سے چٹک رہی ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ہم کب تک موت کی تلاش میں اس طرح در بدر کی خاک چھانتے پھریں گے؟ تم جسے موت کی تلاش سمجھ رہے ہو میری زبان میں اسے ایڈونچر کہتے ہیں، کیلاش نے جمائی لیتے ہوئے کہا، لیکن میں اس قسم کے ایڈونچر سے پاگل ہو جاؤں گا۔ پریشان مت کرو، تم جس مبارک گھڑی کی بات کر رہے ہو وہ ڈھیٹ قسم کے لوگوں کی زندگی میں اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ کہاں ہے تمہاری درخشاں؟ اچانک جیکب نے مجھے گھورتے ہوئے درست انداز میں سوال کیا۔ جواب دو، کہاں کھو گئے ہیں تمہارے وہ خواب جن کی تلاش میں تم نے میرا سکون بھی برباد کیا؟ مجھے جیکب سے اتنے تلخ جملے کی توقع نہیں تھی۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ محض کیلاش کو تنگ کرنے کی خاطر وحشت بھری باتیں کر رہے۔ میرے ذہن کو ایک دھچکا سا لگا، کوئی جواب دینے کی بجائے میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا گھور رہے ہو مجھے؟ وہ ہاتھ مسلتا ہوا تل ملا کر بولا، کیا تمہارا خیال ہے کہ مجھے سلویا سے کوئی محبت نہیں تھی؟ رب عظیم کی قسم اس کی یاد آج بھی میری رگوں میں خون کی گردش کے ساتھ زندہ ہے، لیکن میں نے اس کی تلاش میں کسی دیوانگی یا پاگل پن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تم اپنی راہ سے بھٹک گئے اور تم نے مجھے بھی زندہ درگور کر دیا۔ جیکب، کیلاش نے اس بار سنجیدگی سے کہا، کیا تم سچ مچ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، جیکب نے پوری شدت سے مٹھی بھینچ کر اپنا ہاتھ زمین پر مارتے ہوئے جواب دیا۔ تم جس ماحول کو ایڈونچر کا نام دے رہے ہو میں اس کی فضاؤں میں زہر کی آلودگی محسوس کرتا ہوں۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، جو تمہاری طرح ویسی لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں نہیں بھرتا بلکہ سختی سے آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ ہاں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، پاگل ہو گیا ہوں۔ جیکب نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال نوچنے شروع کر دیے۔ میں خود کو اس کا مجرم سمجھ رہا تھا، آہستہ سے بولا، مجھے افسوس ہے میرے دوست کہ میری وجہ سے نہیں چاہیے مجھے یہ خالی کھلی باتیں۔ وہ مجھے گھورتا ہوا جنونی انداز میں بولا، اگر دے سکتے ہو تو مجھے میری آزادی واپس دے دو، گرجے کی وہ پرسکون زندگی لوٹا دو جہاں در و دیوار سے مریم کا تقدس جھلکتا تھا اور مسیح کا تصور زندگی کی نوید دیتا تھا۔ لیکن نہیں، تم انسان ہو، فانی انسان جو نفس کی غلامی کا شکار ہے۔ تم خود محرومیوں کا شکار ہو، دوسروں کو کیا دے سکو گے؟ بس خوبصورت الفاظ کے ٹھیکرے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں کل ہی سمورا سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دینا چاہیے کہ اب ہم اور فینا کے جزیرے پر مزید قیام نہیں کر سکتے۔ کیلاش نے کچھ سوچ کر سنجیدگی سے کہا، پھر جیکب سے بولا، کیا تم اس سرزمین پر ایک رات بھی نہیں گزار سکتے؟ تم اب شاید میری مجبوریوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن نہیں، میں اب تمہیں اس کا موقع نہیں دوں گا۔ جیکب نے کیلاش کو وحشت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس مسکراہٹ میں بھی زہر کی آمیزش تھی، لیکن وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا، تم سمندروں کے عظیم دیوتا سمورا سے یہاں سے واپسی کا راستہ دریافت کرو گے؟ اپنے نصف جہاز پر سوار ہو کر واپس ہوا میں پرواز کیوں نہیں کر جاتے؟ تم آسمانوں کے باسی ہو جہاں قسمت کے فیصلے تحریر کیے جاتے ہیں،
تم نے خود اپنے ساتھ بھی مذاق کیا ہے، اپنے ہاتھوں اپنی قسمت میں بربادیاں رقم کر دیں۔ تم دیوتا تھے لیکن تم بھی بھٹک گئے۔ جیکب میرے بھائی، میں تڑپ کر بولا، خدا کے لیے خود کو سنبھال لو، ہوش کی باتیں کرو۔ سنو، تم اگر میرے بھائی ہو تو میری ایک مشکل آسان کر دو۔ میں نے بڑی بے بسی سے کیلاش کی جانب دیکھا۔ جیکب نے میرے قریب آتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا، مجھے اپنے ساتھ ساحل تک لے چلو اور سمندر کی موجوں کے حوالے کر دو۔ جس انداز میں گفتگو کا آغاز کیا تھا اسے وقتی الجھن اور وحشت سے بھی تعبیر کیا جا سکتا تھا، مگر اب وہ بالکل دیوانوں جیسی باتیں اور پاگلوں جیسی حرکت کر رہا تھا۔ مجھے کیلاش کی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے جلدی سے کہا، ادھر مت دیکھو، میری بات کا جواب دو۔ کیا تم مجھے سمندر کی بےتاب لہروں کے حوالے کر سکتے ہو؟ باہر سناٹا طاری ہے، سب خواب خرگوش میں محو ہوں گے، چلو جلدی کرو، صبح ہو گئی تو ایک سنہری موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جیکب، میری طرف دیکھو، کیلاش نے کرخت اور سرسراتی آواز میں کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ہاں، صدیوں پہلے تم سرجن ہوا کرتے تھے، مسیحائی تمہارا پیشہ تھی، پھر تم اچانک دیوتا بن گئے، سمندر کے دیوتا، اور ایک روز تم طوفانوں پر اچھلتے کودتے یہاں آئے، لیکن یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں سرجن ہوں، میرا ایک نام بھی تھا۔ تمہارا نام؟ ٹھہرو، مجھے سوچنے دو۔ جیکب نے اپنی کنپٹیوں کو پوری قوت سے دبانا شروع کر دیا، جیسے اپنی کھوئی ہوئی یادداشت کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جیکب کی کیفیت بڑی تیزی سے خراب ہو رہی تھی۔ اسی لمحے میں نے کیلاش کو تیزی سے اٹھ کر اس کمرے کی طرف جاتے دیکھا جہاں ہمارا باقی سامان اور کیلاش کی ادویات رکھی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ تم کون ہو؟ جیکب نے میری سمت متوجہ ہو کر پوچھا۔ میں تمہارا دوست ہوں، جمال اصغر۔ اور میں کون ہوں؟ تم جیکب ہو، فادر جیکب۔ مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو جیکب نے جھپٹ کر میرا ہاتھ پوری شدت سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ جس انداز میں وہ مجھے گھور رہا تھا وہ بڑا دہشت ناک تھا۔ میں نے سہم کر خود کو چھڑانا چاہا تو اس کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ درندوں جیسے جنونی لہجے میں ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، تم میرے شکنجے سے بچ کر نہیں جا سکتے، مجھے تمہارا خون درکار ہے، ہاں، تمہارا گاڑھا خون میری زندگی کو دوام بخشے گا۔ میں نے پوری شدت سے خود کو جیکب کی جنونی حالت سے بچانا چاہا، لیکن وہ خونخوار بھوکے بھیڑیے کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے اندر بلا کی قوت آ گئی تھی، میں خوف سے چیخ اٹھا۔ اسی وقت کیلاش دوڑتا ہوا خوابگاہ میں داخل ہوا۔ جیکب کو میرے ساتھ گتھم گتھا دیکھ کر وہ ایک ثانیہ کو رک گیا، پھر اس نے لپک کر اپنا سیدھا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور کوہنی سے ایسا بھرپور وار جیکب کی گردن کے جوڑ پر کیا کہ وہ کراہتا ہوا میرے اوپر اوندھا ہو گیا۔ میں اسے دوسری جانب گرا کر جلدی سے اٹھا تو دیکھا کہ کیلاش، جس نے اپنے الٹے ہاتھ میں سرنج تھام رکھی تھی، مجھے بے حد عجلت میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، جمال جلدی کرو، اس کا ہاتھ پوری قوت سے جکڑ لو، میں اسے فوری طور پر ایک انجیکشن دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کیلاش کے حکم کی پیروی میں دیر نہیں لگائی۔ پھر جب وہ انجیکشن لگا چکا تو میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا، تمہاری کیا تشخیص ہے؟ زہر، کیلاش تھکی تھکی آواز میں بولا۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس غریب کے جسم میں کوئی سری زہر داخل ہو گیا ہے جس نے اس کی ذہنی کیفیت پلٹ دی ہے۔ کیلاش، میں نے جلدی سے کہا، کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ فی الحال یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، صبح تک اگر اسے دوسرا دورہ نہ پڑے تو پھر خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ کیلاش کا جواب سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جیکب کی طرف دیکھا جو ایک طرف سر ڈالے بے سود پڑا، موت اور زندگی کی کشمکش سے دوچار تھا۔ دوسری صبح جیکب ہوش میں آیا تو اس کی ذہنی حالت بالکل نارمل تھی، البتہ اس کے چہرے سے نقاہت کے اثرات جھلک رہے تھے۔ کیلاش نے ساری رات پلکوں کے نیچے کاٹ دی تھی۔ وقفے سے وہ جیکب کو بے ہوشی کی حالت میں بھی انجیکشن دیتا رہا اور دوائیں پلاتا رہا۔ میں بھی کیلاش کے ساتھ لگا رہا، لیکن سوائے دعا کے اور کوئی کام میرے اختیار میں نہیں تھا۔ غرض کے جیکب کو ہوش میں دیکھ کر میں نے کیلاش کو وضاحت طلب نظروں سے دیکھا تو اس نے پر امید انداز میں سر کو جنبش دی، پھر جیکب کو آہستہ سے مخاطب کیا، کیا تم کچھ بہتر محسوس کر رہے ہو؟ کیا مطلب؟ جیکب نے پوچھا۔ مجھے کیا ہوا؟ رات تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے جیکب کے قریب جاتے ہوئے پیار سے کہا، کیا ہوا تھا مجھے؟ تم اس وقت کیا محسوس کر رہے ہو؟ کیلاش نے اپنا سوال دہرایا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولا، کیا تمہارا سر بھاری بھاری تو نہیں، یا تمہیں متلی تو نہیں محسوس ہو رہی؟ قطعاً نہیں، جیکب نے حیرت سے جواب دیا، مگر کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر مجھے کیا ہوا تھا؟ رات تمہاری کیفیت؟ ٹھہرو جمال، میں بتاتا ہوں۔ کیلاش نے میری بات درمیان سوچکتے ہوئے تیزی سے کہا، پھر اطمینان سے بولا، تم خواب کی حالت میں بڑبڑا رہے تھے اور جمال یہ سمجھ بیٹھا کہ تمہاری ذہنی رو بہک گئی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ تمہارے حق میں بہتر بھی یہی ہے کہ تم ان باتوں کو فراموش کر دو، پھر بھی کچھ پتہ تو چلے، جیکب نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش بھی کی لیکن کراہ کر رہ گیا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم 1-2 روز تک صرف بستر سے لگے رہو، کیلاش نے جلدی سے کہا۔ کمزوری کی حالت میں اگر تم نے اٹھنے بیٹھنے یا چلنے پھرنے کی کوشش کی تو تمہاری حالت پھر بگڑ جائے گی۔ جیکب کا خیال تھا کہ ہم گویا اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں،
لیکن جب اسے خود اپنی کمزوری کا احساس ہوا اور اس نے اپنے بازوؤں پر سوئی کے نشان دیکھے تو ہم دونوں کو وضاحت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ رات جو خطرناک لمحے اس پر طاری تھے وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹیں ہمیں بتا رہی تھیں کہ وہ اپنی یادداشت کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہیں صرف آرام اور سکون کی ضرورت ہے، اس لیے اپنے ذہن پر کسی قسم کا زور مت ڈالو۔ جمال، جیکب نے میری طرف دیکھا، کیا تم بھی نہیں بتاؤ گے کہ کل رات مجھ پر کیا بیتی تھی؟ پہلے وعدہ کرو کہ تم اس تفصیل کو سننے کے بعد کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرو گے۔ کیلاش نے اس بار بھی جلدی سے کہا۔ غالباً وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں جیکب کو کوئی ایسی بات بتاؤں جو اس کی کمزوری پر بوجھ ثابت ہو۔ وعدہ؟ جیکب نے وعدہ کر لیا۔ تمہیں لاسا یاد ہے؟ لاسا؟ جیکب نے تعجب کا اظہار کیا۔ روپا کا وہ ساتھی جس کے لیے وہ جہاز پر تمہارے کیبن میں دعا کی خاطر آئی تھی؟ جیکب نے کوئی جواب نہیں دیا، کڑوا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ مجھے خود بھی حیرت ہے کہ تمہارے اوپر اچانک وہ کس قسم کا دورہ پڑ گیا تھا، کیلاش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سوتے میں یوں ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے جیسے عالم تصورات میں لاسا سے کراٹے لڑ رہے ہو، اور تمہاری زبان سے لاسا کی شان میں گالیوں کا طوفان امڑ رہا تھا۔ اس کو مغلظات سنانے کے ساتھ ساتھ تم روپا کو اس بات کا یقین بھی دلا رہے تھے کہ اسے بہت جلد لاسا کی قید سے آزاد کرا لو گے، اور اس کے بعد تم اگر سرجن کے بجائے بھانڈ ہوتے تو زیادہ کامیاب زندگی بسر کر سکتے تھے۔ جیکب نے زندہ دلی کا ثبوت پیش کیا تو میری آنکھیں فرط جذبات سے نمناک ہو گئیں۔ کیلاش کا چہرہ بھی مسرت سے کھل اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم میری بات کو مذاق سمجھو گے، لیکن تم غالباً مجھے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو، جیکب تیزی سے بولا۔ یہ حقیقت اپنی جگہ درست ہے کہ میں اپنے اندر شدید کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے میرے تمام جسم کی قوت کو مفلوج کر دیا ہو، لیکن تم ہوش میں اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے کہ تمہارے لاشعور میں آج بھی روپا کی یاد روز اول کی طرح موجود ہے، جس کی خاطر تم کل رات ہذیانی کیفیت سے دوچار تھے۔ ناممکن! وہ بات جو شعور تسلیم نہ کرے لاشعور میں کبھی نہیں بیٹھ سکتی۔ دانشوروں کا قول ہے کہ محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ کیا پتا کہ تمہیں خود بھی اس کی خبر نہ ہو سکی ہو کہ کب تمہارے دل کی گہرائیوں پر روپا نے شبخون مارا اور تمہاری راتوں کی نیند چرا کر لی گئی۔ کیلاش نے بڑے رومانٹک لہجے میں جواب دیا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ روپا کے بہانے تم میری زبان سے ٹوکیلا کا ذکر خیر سننا چاہتے ہو؟ خبردار فادر جیکب، کیلاش نے یکلخت مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ٹوکیلا میرے خوابوں کی مہک ہے، میری سوچ نگری کی راجکماری۔ میں مذاق میں بھی اس کا نام کسی اور کی زبان پر برداشت نہیں کر سکتا۔ لعنت ہے تمہارے پیار پر جو تم اس بیچاری کو ایپیا کے سائل پر چھوڑے، جیکب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگر اتنا ہی عشق تھا تو اسے ساتھ کیوں نہیں لے آئے؟ یہی ایک غلطی مجھ سے ایسی سرزد ہو گئی جس پر میں نہ جانے کب تک ہاتھ ملتا رہوں، لیکن مجھے یقین ہے میرا من گواہی دیتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اپنے من مندر کی دیوی کو ضرور حاصل کر لوں گا۔ کیلاش کی باتیں جیکب کے ذہن پر خوشگوار اثر ڈال رہی تھیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح وہ جیکب کے بھٹکے ہوئے خیالات کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سرجن تھا، لیکن اس وقت کسی ماہر نفسیات کی طرح اپنی بھرپور صلاحیتوں کا بروئے کار لا کر جیکب کے ذہن کو سکون پہنچا رہا تھا۔ رات جیکب کی کیفیت نے ہم دونوں کو پریشان کر دیا تھا، لیکن میری دعائیں اور کیلاش کی مسیحائی کام آئی۔ جیکب کا ذہن آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا تھا۔ رات والے حادثے کو جیکب کے ذہن سے مٹانے کی خاطر کیلاش نے جو کوشش کی وہ بے مثال تھی۔ 3 روز بعد جیکب مکمل طور پر روبہ صحت ہو گیا۔ کیلاش نے مجھے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ میں جیکب کے سامنے اس کی جنونی کیفیت کا ذکر نہ کروں، مبادا اس کے ذہن کو پھر کوئی جھٹکا پہنچے۔ جیکب نے 1-2 بار مجھے خریدنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں محض یہ کہہ کر ٹال گیا کہ اسے وقتی طور پر کوئی دورہ پڑا تھا جس کے اثرات کمزوری کی صورت میں برآمد ہوئے۔ جیکب ہماری باتوں سے مطمئن ہو گیا اور ایک بار پھر اسے اس بات کی فکر لاحق ہو گئی کہ وہ اوروفینا کے جنگلی اور ویسی لوگوں کو کس طرح یہ بات بتا سکے کہ وہ جس دیوتا کے بت کی پوجا کر رہے ہیں وہ چونکہ عملی طور پر خود بے دست و پائے، اس لیے کسی دوسرے کو مارنے یا زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ اوروفینا کی آبادی کو مسیحی رنگ میں رنگنا چاہتا تھا، اور اسی غرض سے وہ اپنا زیادہ تر وقت آبادی کے قریب گھوم پھر کر گزارتا تھا۔ اس روز شام کو بھی وہ غالباً اپنے مشن پر گیا ہوا تھا۔ میں سو کر بیدار ہوا تو کیلاش بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، لباس تبدیل کیا اور طبیعت پر طاری کسل مندی کے اثرات کو دور کرنے کی خاطر چہل قدمی کی ٹھان کر چل پڑا۔ حسب معمول اس وقت بھی گھر سے روانہ ہوتے وقت میں نے اپنا پستول ماں کچھ فاضل گولیوں کے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ البتہ بلو پائپ کو میں نے رہائش گاہ پر ہی ایک خفیہ اور محفوظ جگہ چھپا رکھا تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں جہاز سے منتقل ہوئے تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں نہ تو مکالا یا سوکارو ہم سے ملنے کی غرض سے وہاں آئے، اور نہ ہی جزیرے میں گھومتے پھرتے ہوئے کبھی ہمارا ان سے آمنا سامنا ہوا۔ یہ بات میرے اور کیلاش دونوں کے لیے تشویش کا باعث تھی، اس لیے کہ ساوری مجھے مکالا کے سلسلے میں یہ بات باور کرا چکی تھی کہ وہ انتہائی کینہ پرور اور گھٹیا ذہنیت کا مالک ہے، اور کسی وقت کوئی بھی ایسا اچانک اور خطرناک قدم اٹھا سکتا ہے جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔
صابری کا خیال تھا کہ کیلاش نے سمورا کو اس کی رسولی کے تاب سے نجات دلا کر مکالہ کو دشمنی پر کمر بستہ کر لیا ہے۔ سمورا کی زندگی بچ جانے کی وجہ سے مکالہ کو دوہری ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ اگر کیلاش کا آپریشن ناکام ہو جاتا تو سمورا کی موت سے مکالہ کی راہ ہموار ہو جاتی۔ وہ ایک تیر سے دو شکار بآسانی کھیل لیتا۔ ایک طرف اسے اوروفینا کی سرداری کے ساتھ صابری بھی مل جاتی، تو دوسری طرف سمورا کی موت کا الزام ہمارے سر تھوپ کر ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ لیکن کیلاش کی کامیابی نے اس کے خوابوں کی تعبیر الٹ دی تھی۔ مکالہ کو غالباً کیلاش کی کامیابی کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے اپنے 3 بہترین دوستوں کیمور، راکا اور بنگا کو ہماری موت کی خطرناک سازش پر آمادہ کر لیا۔ لیکن جینی کی پراسرار شخصیت کے درمیان میں آ جانے سے اس کی وہ چال بھی نہ صرف یہ کہ ناکام ہو گئی، بلکہ اس کے تینوں ساتھی اس طرح غائب ہو گئے کہ اوروفینا کے طول و عرض میں ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ شاید اس بات نے مکالہ کو ہماری دیوتا والی شخصیت کے سلسلے میں شش و پنج میں مبتلا کر رکھا تھا، جو وہ ابھی تک دوبارہ ہمارے سامنے آنے سے گریز کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت مکالہ کی پراسرار شخصیت ہی کل بلا رہی تھی، جب اچانک ایک مانوس آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بائیں جانب ساحل کے رخ واقع گھنے جنگلات کے قریب ایک اونچے ٹیلے پر منامہ کھڑا مجھے آواز دے رہا تھا۔ میں نے یوں ہی قرب و جوار کا سرسری جائزہ لیا۔ وہاں آس پاس کوئی دوسرا فرد بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ممکن ہے منامہ کے کچھ ساتھی قریبی کہیں جنگل میں چھپے بیٹھے ہوں، لیکن سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں اپنے خیالات میں گم رہائش گاہ سے خاصی دور نکل آیا۔ رات کا ملگجا اندھیرا بھی اپنا دامن پھیلانے لگا۔ میرے ذہن میں یہ خیال تیزی سے ابھرا کہ شاید منامہ دیر سے میرا تعاقب کر رہا ہے، اور آبادی سے دور نکل آنے کے بعد اس نے ویرانے میں مجھے گھیرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں نے فوری طور پر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اگر منامہ کو میری موت ہی منظور تھی تو وہ خاموشی سے بلو پائپ کا استعمال بھی کر سکتا تھا۔ چند ثانی کے لیے میں اپنی جگہ کھڑا منامہ کو دیکھتا رہا، پھر میرے قدم اس کی جانب بڑھنے لگے۔ مجھے اپنی جانب قدم بڑھاتے دیکھ کر منامہ بھی جلدی جلدی ٹیلے سے نیچے اترنے لگا۔ کسی فوری پیش آنے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے میں نے خود کو پوری طرح محتاط کر لیا۔ مقدس اورو تمہیں اور تمہارے دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ قریب آ کر منامہ نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے مذہبی انداز میں مجھے دعا دی۔ منامہ، میں نے سنجیدگی سے منامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیا ہماری یہ ملاقات محض اتفاقی ہے یا تم میرا تعاقب کر رہے تھے؟ تمہارا کیا خیال ہے ہواؤں کے دیوتا؟ منامہ نے دبی زبان میں میری شخصیت کا امتحان لینے کی کوشش کی۔ اس کے لہجے میں جو طنز تھا وہ پوشیدہ نہ رہ سکا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارا تعاقب کر رہے تھے، میں نے قیاس کرتے ہوئے ٹھوس آواز میں جواب دیا۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ تم اکیلے میں ہم سے کچھ باتیں کرنے کے خواہش مند ہو، کیوں؟ کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، منامہ نے جلدی سے اعتراف کر لیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات پھیل کر گہرے ہونے لگے۔ مجھے اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ اس وقت منامہ کسی ذہنی گتھی کو سلجھانے میں الجھ رہا ہے۔ پریشان مت ہو میرے عزیز، دیوتاؤں کی نگاہیں سمندر کی تہوں تک پہنچ جاتی ہیں، تم تو میرے روبرو موجود ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گفتگو کا آغاز کس طرح کروں، منامہ نے کہا۔ آج تک میرے علم اور تجربے نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ ہم تمہاری الجھن کا سبب جانتے ہیں، لیکن اسے تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں، میں نے محتاط لہجے میں کہا۔ جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ میں علم رمل کا ماہر ہوں، آج تک میرا علم اور میرا حساب کبھی غلط ثابت نہیں ہوا، لیکن کیا؟ میں نے منامہ کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے تیزی سے پوچھا، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ تمہارے سلسلے میں میرا علم ایک خاص حد تک پہنچ کر تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ منامہ تم، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے اسے گھورتے ہوئے قدرے درست لہجے میں سوال کیا، کیا تم نے ہمارے بارے میں بھی اپنے علم سے استفادہ کرنے کی جسارت کی تھی؟ ہاں، میں انکار نہیں کروں گا۔ پھر کیا معلوم کیا تم نے؟ میرا علم کہتا ہے کہ تم لوگ دیوتا نہیں بلکہ ہماری ہی طرح انسان ہو، مگر جب میں اسے آگے جانے کی کوشش کرتا ہوں تو ہندسوں اور خطوط کی ترتیب بگڑ جاتی ہے، اچانک دھند سی چھا جاتی ہے۔ ہندسے اور خطوط؟ میں نے اپنی پریشانی کو چھپانے کی خاطر مسکراتے ہوئے منامہ کو مذاق خیز نظروں سے دیکھا۔ تم نے غور کیا کہ ہندسے اور خطوط آپس میں گڑبڑ کیوں ہو جاتے ہیں؟ سوچو منامہ، اپنی ناقص عقل کو کریدو اور اپنے علم سے پوچھو کہ وہ ایک خاص مقام تک پہنچنے کے بعد زنگ آلود کیوں ہو جاتا ہے۔ اپنا حساب بار بار پھیلاؤ۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے ہر بار مایوسی ہوئی۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں کہ تمہارا علم ہمیں انسان ظاہر کرنے کے بعد بے بس کیوں ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے میرا حساب غلط ہو، لیکن میرا دل بھی تمہیں دیوتا ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ سمورا کا دل ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے منامہ کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، کیا وہ بھی؟ نہیں، منامہ نے جلدی سے کہا۔ اس نے پہلی بار میری رائے اور میرے حساب کتاب سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ تمہیں سمندر اور ہواؤں کا دیوتا تسلیم کر چکا ہے، شاید اس لیے کہ اس نے تمہیں آزمانے کی جو کوشش کی تھی وہ ناکام ہو گئی۔ وزنی میز کا اچانک الٹ جانا یقیناً حیرت انگیز ہے۔ تمہارا حساب میز الٹنے کی کیا وجہ بتاتا ہے؟ میں نے منامہ کی زبانی سمورا کا خیال معلوم ہو جانے کے بعد قدرے سکون سے پوچھا۔ کوئی کالی طاقت، منامہ اپنا نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ وہی سیاہ اور نادیدہ قوت میرے علم کے آڑے آ رہی ہے۔
کیا تم نے سیاہ قوت کے سلسلے میں سوکارو کی خدمات نہیں حاصل کی؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے عقیدہ نہیں کہ بوڑھے سوکارو کو اپنے کالے علم میں کمال حاصل ہے؟ ہاں، سوکارو کا تجربہ میرے کام آ سکتا ہے، لیکن میں نے اسے اپنے حساب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مناما نے جواب دیا۔ میں نے اپنا خیال صرف سمورا پر ظاہر کیا تھا، مگر اس نے میری رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ پھر میں نے تیوری پر بل ڈال کر پوچھا، ہمارے بارے میں تمہارا حتمی فیصلہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے عظیم سمورا کو رسولی کے عطاب سے نجات دلا کر ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے، ہم اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کیا مکالا اور اس کے مخصوص لوگ بھی ہمارے ساتھ دوستی کا سلوک برقرار رکھیں گے؟ اس بار میں نے صابری کی فراہم کردہ اطلاعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چپتے ہوئے انداز میں سوال کیا تو مناما چونک اٹھا، الجھے ہوئے لہجے میں بولا، تمہاری یہ باتیں مجھے اور میرے حساب کو اور الجھا دیتی ہیں۔ ہمارے بارے میں دوبارہ کبھی حساب لگانے کی حماقت نہ کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم دیوتاؤں کے عطاب کا نشانہ بن کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھو۔ مناما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مکالا والی بات شاید اس کے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ میں نے اس کی دکھتی رگ پر دوسرا بار کیا، ہم جانتے ہیں کہ مکالا اور اس کے ساتھی ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ ان کی ایک ایک حرکت ہمارے علم میں ہے، ان کے مکروہ اور ناپاک چہرے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ میں نے سرد آواز میں کہا، وہ ہماری خاموشی سے ڈھیٹ اور دلیر بنتے جا رہے ہیں، لیکن جس دن ہمارے تیور بدلے، ہماری انگلی کا ایک اشارہ انہیں نیست و نابود کر دے گا۔ ان کا انجام تمہاری توقعات سے کہیں زیادہ بھیانک اور اس قدر عبرتناک ہوگا کہ اوروفینا کے لوگ ہمارے بارے میں سوچنا بند کر دیں گے۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن سوکارو، مناما روانی میں بوڑھے سوکارو کا نام لے گیا، لیکن غلطی کا احساس ہوتے اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ نہیں، میں نے یکلخت پینترا بدل کر گراتے ہوئے کہا، تم آئندہ کبھی ہماری رہنمائی کی کوشش مت کرنا، اور ہاں، ہندسوں اور خطوط کی ترتیب کا کھیل بھی ہمارے سلسلے میں دوبارہ کھیلنے کی جسارت کبھی نہ کرنا، ورنہ تمہارا انجام دوسروں سے مختلف نہیں ہوگا۔ میں اپنا جملہ مکمل کرنے کے بعد تیزی سے ایڑیوں کے بل گھوما اور رہائشگاہ کی سمت لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ میرے جملے پر مناما کا رد عمل کیا ہوا، میں نے اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ البتہ مناما کی باتوں نے میرے دل کی حالت ضرور غیر کر دی تھی۔ اب ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے تھے۔ ہم حالات کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے، سمورا اور اس کے جنگلیوں کے روبرو اعتراف کر لیتے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، یا کوئی ایسی ناقابل یقین حرکت کرتے جو مناما اور دوسروں کو اس بات کا یقین دلا دیتی کہ ہم دیوتا ہیں اور ہماری قوتیں لامحدود ہیں۔ پہلی صورت پر عمل کرنے کے بعد سمورا اور اس کے ساتھی ہمارے دشمن بن جاتے۔ وہ احساسات کے پجاری نہیں تھے جو دیار غیر میں ہماری خاطر مدارت کر کے دلوں کو تسخیر کرنے کا عمل کرتے۔ انہوں نے مارنا اور مر جانا سیکھا تھا، پل بھر میں ہمارے احساسات کو یکسر فراموش کر دیتے۔ پھر ہمارا انجام ہماری توقعات سے کہیں زیادہ عبرتناک ثابت ہوتا۔ ہمیں دیوتا کی حیثیت میں جو عارضی اور وقتی مراد حاصل تھی وہ چھین لی جاتی۔ مکالا اور اس کے خونخوار ساتھی جو چھپ کر ہمارے خلاف سازشوں کا جال بن رہے تھے، برملا سامنے آ جاتے۔ ارو کے نام پر وہ ایک زبان ہو کر ہماری قربانی کا مطالبہ کرتے تو سمورا کی ہمدردیاں بھی ہمارے حق میں کارگر نہیں ہو سکتی تھیں۔ ان کی آنکھوں کو چکا چوند کرنے کے لیے ہمارے پاس الادین کا چراغ بھی نہیں تھا جسے گھس کر ہم اس کے تابع جن کو طلب کرتے۔ ان کے مظاہرے ہی ان کو ہمارا غلام بنا سکتے تھے۔ میں نے کیلاش کو صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ مناما کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بوڑھے جادوگر سوکارو کو پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھتا، شاید اس لیے کہ سوکارو کے سیاہ علم کے آگے وہ بھی بے بس تھا، یا پھر وہ سمورا کے گروپ کے مخالف گروہ سے متعلق تھا۔ یہی ایک بات ہمارے حق میں تھی۔ مناما نے علم رمل کے زور سے ہماری حقیقت معلوم کر لی تھی، لیکن پھر وہ بھی بھٹک گیا۔ اس نے مجھے یہی بتایا تھا، ہمارا ماضی اس کے حساب کتاب کی زد سے محفوظ رہا۔ کوئی شے بار بار اس کے آڑے آ جاتی تھی، اگر نہ آتی تو ہم کھلی کتابوں کی طرح اس کے سامنے بکھرے پڑے تھے۔ وہ جنگلی تھے، وحشی درندے تھے، تہذیب اور اخلاق کی ابجد سے بے خبر، لیکن ہماری طرح انسانی تھے، اس لیے ان کے اندر بھی گروہ بندی کی خوبو موجود تھی۔ میں نے مناما کی گفتگو سے یہی نتیجہ اخذ کیا۔ صابری کی باتوں سے بھی یہی پتہ چلتا تھا کہ اوروفینا کے جزیرے کی آبادی کئی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک گروہ سمورا کا تھا جس کی پناہ میں صابری سکون اور عزت کا سانس لے رہی تھی، دوسری ٹولی مکالا کے مستقبل سے آس لگائے اس کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے درمیان مشترک تھے، وہ دلوں کے بھید سے بے خبر تھے۔ ان کے لیے زندگی کا مفہوم صرف کھانے پینے کی حد تک محدود تھا، اس سے زیادہ وہ سوچ کر کرتے بھی تو کیا کرتے۔ اور ایک جتھا مذہبی گروہ کا تھا جس کی باغ ڈور مناما نے سنبھال رکھی تھی۔ علم رمل کے ذریعے اس نے جنگلی لوگوں کو اپنا گرویدہ اور مذہب کی آڑ لے کر سردار کے سامنے اپنی حیثیت کے لیے ایک مقام بنا لیا تھا۔ ایک شیطانی ٹولہ بوڑھے سوکارو کا مداح تھا، غرض کے مہذب دنیا کے تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح ان جنگلیوں نے بھی اپنے درمیان درجہ بندی کر رکھی تھی۔ جیکب کی ذہنی حالت ابھی اس قابل نہیں تھی کہ اسے نئی صورتحال سے آگاہ کر کے اس سے کوئی مشورہ طلب کیا جاتا۔ یوں بھی وہ مذہبی اصولوں پر سختی سے کاربند رہنے کا قائل تھا۔ اس نے ہماری طرح خود کو دیوتا نہیں ظاہر کیا،
بلکہ اس بات پر بھی بضد تھا کہ جھوٹ چونکہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے ہمیں سمورا اور اس کے ساتھیوں کے سامنے نہایت ایمانداری سے اپنی حقیقت تسلیم کر لینا چاہیے۔ محبت اور جنگ میں تمام حربوں کا استعمال جائز ہے۔ وہ اس کہاوت کے سخت خلاف تھا، لہٰذا اگر ذہنی طور پر وہ ٹھیک ہوتا تو بھی منامہ کی باتوں سے اسے باخبر کرنے کی حماقت ہم کبھی نہ کرتے۔ چنانچہ جب تک وہ بستر پر لیٹ کر دنیا و مافیا سے بے خبر نہیں ہو گیا اور اس کے طویل خراٹوں نے ہمیں اس کی بے خبری کا یقین نہیں دلایا، ہم اپنی اپنی جگہ حالات کا جائزہ لینے میں مصروف رہے۔ پھر جیکب کے سو جانے کے بعد خاموشی سے اٹھے اور برآمدے میں آ کر آرام کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک ہم ایک دوسرے کو خالی خالی نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر کیلاش نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ منامہ نے جو کچھ کہا ہے درست ہے؟ بظاہر اسے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، اور ایسی صورت میں جبکہ ہم اس کے اور اس کے ساتھیوں کے رحم و کرم پر ہیں، ممکن ہے اس نے مصلحتاً اپنے بیان میں کوئی گنجائش رکھی ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر منامہ اپنے علم کے زور سے یہ دریافت کر سکتا ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان محض رنگ و نسل کا فرق ہے اور ہم نے اپنی بقا کی خاطر دیوتاؤں کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، تو وہ یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ ہمارا ماضی کیا ہے۔ اگر تمہاری بات تسلیم کر لی جائے تو یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ اس نے مجھے پوری بات بتانے سے کیوں گریز کیا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ہمارے ماضی تک رسائی حاصل کر لینے کے بعد وہ زیادہ دلیری سے ہمارے چہروں سے نقاب اتار سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تاریکی میں رکھ کر اچانک ہم پر کوئی بھرپور وار کرنے کا منصوبہ مرتب کر چکا ہو۔ وہ ہمیں چونکائے بغیر بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ سمورا کا ہمنوا ہونے کے سبب اس کے ہاتھ مکالہ اور سوکارو کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں۔ چلو میں تمہاری بات ماننے لیتا ہوں، لیکن تم اس بات کا کوئی جواز پیش کر سکو گے کہ اگر منامہ کے ہاتھ مضبوط ہیں تو اس نے تم کو بلا وجہ ہوشیار کرنے کی حماقت کیوں مول لی؟ یہی ایک بات میرے شبہات کی تصدیق کرتی ہے۔ میں تیزی سے بولا کہ منامہ ابھی تک ہمارے ماضی کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکا، اور میرے خیال میں اس کی وجہ سوکارو کا سیاہ علم ہے۔ گویا سوکارو نے اپنے جادو کے زور سے منامہ کے حساب کتاب میں گڑبڑ پیدا کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے۔ تمہاری دلیل قطعی بے وزن نظر آتی ہے، کیلاش نے کہا۔ اگر سوکارو کے کالے علم نے منامہ کے ذہن کو مفلوج کر رکھا ہوتا تو وہ ہماری اصلیت کا راز بھی کبھی نہ معلوم کر پاتا۔ صرف ہمارا ماضی اس کی نگاہوں سے کیوں اوجھل ہے؟ کیلاش کی دلیل معقول تھی، اس لیے میں نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، ہونٹ کاٹ کر رہ گیا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں جینی کا تصور ابھر آیا۔ مکالہ کے خلاف وہ ایک بار پہلے بھی ہماری مدد کر چکی تھی۔ میرے کیبن کو اندر سے بند کر کے اس کا باہر نکل جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے وجود کے اندر پراسرار اور حیرت انگیز قوتیں رکھتی تھی۔ اس نے ہمارے دشمنوں کو بلو پائپ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ نہایت خاموشی سے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، بلکہ ان کی لاشوں کو بھی غائب کر دیا تھا۔ اس کی قوت بوڑھے سوکارو کے مقابلے میں یقیناً زیادہ رہی ہوگی، ورنہ وہ اس کے کالے علم کا شکار ہو چکی ہوتی، اور سوکارو نے یہ بھی معلوم کر لیا ہوتا کہ ان 3 آدمیوں کا انجام کیا ہوا جو رات کی تاریکی میں ہماری موت کا ارادہ کر کے اپنی کمین گاہوں سے نکلے تھے۔ یقیناً وہ جینی کی پراسرار قوت ہی ہو سکتی ہے جو منامہ کے انصور خطوط کی ترتیب کو بار بار بگاڑ کر اسے ہمارے سلسلے میں مخمسے میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے۔ میرے ذہن نے مجھے باور کرانے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے میرے ذہن میں پیدا ہونے والا سارا ابال صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میں نے سوچا اگر وہ جینی کی پراسرار قوت ہی ہے جو ہمارا تحفظ کر رہی ہے تو وہ خود کیوں پوشیدہ ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ خبیث سوکارو نے اپنے جادو کے زور سے جینی کا راز پا لیا ہو اور اسے ٹھکانے لگا دیا ہو۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ جینی ہماری مدد کو ضرور آتی۔ میرے ذہن میں آندھیاں چلنے لگی۔ جینی کے تصور نے مجھے الجھا دیا۔ میں اپنے خیال میں محو تھا کہ کیلاش کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کس سوچ میں گم ہو گئے؟ میں نے چونک کر کیلاش کو دیکھا، پھر اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولا، میں جینی کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ آئی سی۔ جینی کے نام پر کیلاش کی نگاہیں بھی چمک اٹھیں۔ تمہارا خیال درست ہے میرے دوست، وہ جینی کی پراسرار شخصیت ہی ہو سکتی ہے جو منامہ کے حساب کتاب میں خلل ڈال رہی ہے، لیکن وہ اگر چاہتی تو مجھے قبل از وقت موقع کی نزاکت سے آگاہ کر سکتی تھی۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ کہیں جینی بھی حالات کا شکار تو نہیں ہوگی؟ نہیں، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہی ہماری پشت پناہی کر رہی ہے، کیلاش نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ کیا تم بھول رہے ہو کہ اسی کی پراسرار قوت نے ہمیں میز الٹ کر موت کے منہ سے بچا لیا تھا؟ مجھے یاد ہے، لیکن اس روز اس کی آواز برابر میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ میری نظروں سے پوشیدہ تھی، مگر میں اس کا قرب محسوس کر رہا تھا، اور اس روز کے بعد سے اس کی آواز دوبارہ میرے کانوں میں نہیں گونجی۔ ہو سکتا ہے اس نے سوکارو کے درمیان میں آ جانے کی وجہ سے خود کو گھپ اندھیروں میں چھپا لیا ہو اور در پردہ ہماری مدد کر رہی ہو۔ خدا کرے تمہارا قیاس درست ہو، ورنہ ہم بے موت مارے جائیں گے۔ ہمت سے کام لو جمال، ابھی ہمارے ہاتھ میں قیمتی مہرہ اور بھی ہے۔ وہ کون ہے؟ منامہ کی باتوں نے شاید تمہاری ذہنی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیا ہے، ورنہ تم بوگا کی اہمیت کو کبھی فراموش نہیں کرتے، کیلاش نے کہا۔ ہم اس آخری مہرے کو اپنے بچاؤ کی خاطر نہایت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، مگر وہ ہم سے یہ بھی سوال ضرور کریں گے کہ بوگا اگر زندہ ہے تو کہاں ہے؟
اور ہم جواب میں صابری کو بطور گواہ پیش کر دیں گے، کیلاش سنجیدگی سے بولا۔ اگر ہم صابری کے ماضی سے باخبر ہیں تو مکالہ اور دوسرے کچھ لوگ بھی اس کی حقیقت سے ضرور واقف ہوں گے۔ وہ صابری کو زبان کھولنے پر مجبور کریں گے تو مکالہ درمیان میں آ جائے گا اور پھر حالات کی گرہیں از خود کھلتی چلی جائیں گی۔ کیا ہمارے لیے مناسب ہوگا کہ ہم اپنے بچاؤ کی خاطر صابری کی زندگی داؤ پر لگا دیں؟ اس کا فیصلہ آنے والے حالات پر منحصر ہوگا، کیلاش نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ میں بنیادی طور پر سرجن ہوں، مریض کی جان بچانا میرے فرائض میں شامل ہے، لیکن کبھی ہمیں کسی ایسے مریض کو خاموشی سے سلو پوائزننگ بھی کرنا پڑتی ہے جس کا وجود دوسرے سینکڑوں انسانوں کے لیے خطرے کا باعث بننے لگتا ہے۔ میں نے کیلاش کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ اپنی جگہ بے حد مطمئن نظر آ رہا تھا۔ رات چونکہ زیادہ بھیگ چکی تھی، اس لیے میں نے بحث کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کچھ دیر تک کیلاش کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، پھر اٹھ کر اندر آ گیا جہاں جیکب کے خراٹے بدستور گونج رہے تھے۔ بستر پر لیٹ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن میرا ذہن بدستور منامہ کی ذات میں الجھا ہوا تھا۔ اور پھر جیکسن کا پراسرار چہرہ میرے ذہن کے پردوں پر روشن ہو گیا۔ ڈنمارک کا رہنے والا تنومند نائب کپتان جو بحری عقاب پر ہمارے ساتھ تھا، جس کی شخصیت کے متعدد پہلو آہستہ آہستہ میرے سامنے بے نقاب ہوئے تھے، جو پراسرار علوم میں بے حد عمل دخل رکھتا تھا، جس نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کی خاطر ایپیا کے جزیرے پر گابا کے مرتے ہی حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ مقدس انگارو کا ڈھانچہ حاصل کر لیا تھا۔ اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے۔ روحاں کی ماں پر اس نے بحری عقاب کا سفر ترک کر دیا اور ایپیا کے لوگوں میں اپنا مقام بھی بنا لیا۔ ہڈیوں کے پراسرار ڈھانچے کے حصول کے بعد اس کے بازو اور مضبوط ہو گئے۔ وہ روحوں کو طلب کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ بحری عقاب پر اس کے ساتھی ہمیشہ اس کی ذات سے خوفزدہ نظر آتے تھے۔ مجھے کپتان سٹیلے نے بھی یہی باور کرایا تھا کہ وہ بات جو جیکسن کے منہ سے نکلتی ہے پتھر کی لکیر بن جاتی ہے۔ میں بحری سفر کے دوران جیکسن کی طاقت کے بہت سارے کرشمے دیکھ چکا تھا۔ اس نے جہاز سے اترنے سے ایک رات قبل مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ اشارہ بھی کیا تھا کہ میں تنہا سفر کروں اور جیکب اور کیلاش کو اپنے ساتھ آئندہ پیش آنے والے خطروں میں شریک نہ کروں۔ درخشاں کے سلسلے میں بھی روحوں نے اسے قبل از وقت باخبر کر دیا تھا۔ اسے یہ علم تھا کہ بحری عقاب کا انجام کیا ہوگا، لیکن اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بند کر لیے تھے۔ اس کی پراسرار خاموشی نے جہاز کے پورے عملے کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ وہ چاہتا تو اپنے ساتھیوں کو واپسی کے سفر پر آمادہ کر سکتا تھا، لیکن شاید روحوں نے چپ رہنے کی تاکید کر دی تھی۔ وہی جیکسن اس وقت میری نگاہوں کے سامنے بے حد معصوم صورت بنائے کھڑا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ اسے دیکھ کر میری رگوں میں خون کا دباؤ یکلخت تیز ہو گیا۔ وہی ہماری بربادی کا ذمہ دار تھا۔ اگر اس نے خط کے مضمون کے بارے میں کچھ مجھے پہلے ہی بتا دیا ہوتا تو شاید ہم آج ان حالات سے دوچار نہ ہوتے۔ میں کچھ دیر تک اسے خونخوار نظروں سے گھورتا رہا۔ میرے محترم، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے بے حد خفا ہیں، لیکن حالات نے جو کروٹ بدلی اس میں میری ذات کو کوئی دخل نہیں تھا۔ کیوں؟ میں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ ہم بحری عقاب کی تباہی کے بعد کن حالات کا شکار ہوں گے؟ مجھے اپنے ساتھیوں کی موت کا بھی بے حد دکھ ہے میرے محترم، لیکن میں مجبور تھا۔ پراسرار قوتوں نے مجھے سختی سے زبان بند رکھنے کی تاکید کر دی تھی۔ تم اگر زبان کھول دیتے تو کیا ہوتا؟ تمہاری موت؟ بات اگر صرف جیکسن کی موت کی ہوتی تو شاید میں بزدلی کا ثبوت کبھی نہ دیتا، لیکن قسمت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ جیکسن نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ موت میرے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ طوفانوں سے کھیلنا ملاحوں کی زندگی ہوتی ہے، مگر کل کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ کیا تم بھی نہیں؟ میں نے حقارت بھرے لہجے میں طنز کیا۔ میری بات اور ہے، جیکب نے کہا۔ روحوں کو بلانے کا عمل سیکھنے کے بعد میرے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب کھلی کتاب کے مانند ہیں۔ میں روحوں کے ذریعے سب کچھ معلوم کر لیتا ہوں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو علم میں آ جانے کے باوجود انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ بحری عقاب کی تباہی کو لے لیجئے۔ ہاں، مجھے اس کی بربادی کا علم ہو چکا تھا، لیکن روحوں نے میری زبان پر تالے ڈال دیے۔ میں قبل از وقت اپنے دوستوں کو ان کی عبرتناک موت سے باخبر نہیں کر سکتا تھا، لیکن تم نے اپنی تحریر کے ذریعے مجھے ضرور آگاہ کیا۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے تمہارے دوسرے بند لفافے کو قبل از وقت نہیں کھولا۔ اگر کھولیا ہوتا تو آج بات کچھ مختلف ہوتی۔ آپ کا خیال ہے محترم؟ جیکسن نہایت وثوق سے بولا۔ میں نے آپ کو وہ خط روحوں کی اجازت کے بعد تحریر کیا تھا، اور مجھے یقین کامل تھا کہ آپ جہاز کی تباہی سے قبل اس بند لفافے کو نہیں کھول سکیں گے۔ کیا تمہیں میری درخشاں کے بارے میں بھی علم ہو چکا ہے؟ میں نے تھوڑے توقف کے بعد دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ میں آپ کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا ہوں میرے عزیز، جیکسن معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ روحوں نے مجھے بتایا کہ آپ اپنی شریک حیات کو دیوانگی کی حد تک پیار کرتے ہیں، اور پیار کی وہی شدتیں آپ کو یہاں تک کھینچ رہی ہیں۔ کیا میں اسے پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ ہاں، جیکسن نے محتاط لہجے میں رک رک کر جواب دیا۔ آپ کے ذہن میں جو تصویر کل بلا رہی ہے وہ ایک بار پھر جنم لے گی، ہو بہو وہی صورت، وہی رنگ و روپ، وہی ناک نقشہ، اور تصویر کا دوسرا جنم پہلے جنم سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگا۔ کیا تم مجھ سے سچ بول رہے ہو؟
میں نے جذباتی آواز میں پوچھا۔ وہ دن کب آئے گا؟ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے میرے محترم۔ حالات کی کڑیاں ایک دوسرے سے ملتی جا رہی ہیں، ترتیب مکمل ہوتی ہے آپ کی زندگی میں، ایک نیا انقلاب پیدا ہوگا، ایسا عظیم اور شاندار انقلاب جو آپ کی توقعات سے کہیں زیادہ روشن اور تابناک ہوگا۔ اور کیا؟ میں نے جیکسن کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے تیزی سے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی میں رونما ہونے والی وہ تبدیلی آپ کے ذہن سے غریب جیکسن کی یاد بھی محو کر دے۔ تم نے اپنے خط میں یہ کیوں لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ ہم سے آ ملو؟ میں نے جیکسن کے جواب کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بتا نہیں سکتے یا بتانا نہیں چاہتے؟ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا ہنگارو کی ہڈیوں کا ڈھانچہ حاصل کر لینے کے بعد بھی تم مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں لا علم رہ سکتے ہو؟ گابا کی اچانک موت کا حادثہ میری زندگی کا سب سے عجیب اتفاق ہے، جیکسن بولا۔ روحوں کی زبانی میں نے ہنگارو کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کا حصول میرے لیے اس قدر اچانک ممکن ہو سکے گا۔ جیکسن، کیا تم جانتے ہو کہ ہم جہاز کی تباہی کے بعد سے کن حالات سے دوچار ہیں؟ آپ کا یہ خادم آپ کے حالات سے ایک لمحہ بھی بے خبر نہیں رہتا۔ میرے محترم، سب کچھ اسی انداز میں پیش آ رہا ہے جس ترتیب سے روحوں نے آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کی تھی۔ روحوں نے تمہیں یہ بھی ضرور بتایا ہوگا کہ ہماری موت کب اور کن حالات میں واقع ہوگی؟ میں نے جھلا کر پوچھا۔ موت اور زندگی خدا کے اختیار میں ہے۔ روحیں ان سرحدوں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں موت اور زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ البتہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وقت نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو الجھا دیا ہے، لیکن یہ حالات عارضی ہیں۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک سنہری دور شروع ہوگا اور وقت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ ہاں میرے محترم، روحوں نے مجھے یہی بتایا ہے، اور ہنگارو کے مقدس اور عظیم روح نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ صابری کے بارے میں روحوں نے کیا بتایا ہے؟ میں نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ صابری کی بجائے جینی کے سلسلے میں دریافت کریں۔ جینی؟ میں جینی کا نام سن کر چونکا۔ جیکسن کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار اور معنی خیز مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے تیکھے انداز میں گھورا۔ جینی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ وہ حالات کی پیداوار ہے، جیکسن نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ روحوں نے مجھے جینی کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ پراسرار اور بے پناہ قوتوں کی مالک ہے۔ مجھے اس کی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے، میں نے کہا۔ جیکب نے موت اور زندگی کے درمیان جو گھڑیاں جنون اور دیوانگی کے عالم میں گزاری ہیں، میں انہیں آسانی سے فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا میرے محترم کہ فادر جیکب اور سرجن کیلاش کا ساتھ چھوڑ دیں۔ جیکسن یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو اپنے دوستوں سے بہت لگاؤ ہے، لیکن کل کیا ہونے والا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جیکسن، میں نے اسے سخت نظروں سے گھورتے ہوئے سرد آواز میں مخاطب کیا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم نے بحری سفر پر روانہ ہونے سے قبل ایک ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہی عہد آپ نے درخشاں کے ساتھ بھی کیا تھا میرے عزیز، لیکن آپ اس پر قائم رہ سکے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ درخشاں کا نام سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ وقت کے تیز و تند طوفان میں عہد و پیما حقیر تنکوں سے زیادہ حیثیت کے حامل نہیں ہوتے، جیکسن نے مبہم لہجے میں جواب دیا۔ وقت ہی زخم اور چرکے لگاتا ہے، اور یہی وقت زخموں کے لیے تریاک بھی بن جاتا ہے۔ ہمیں اوروفینا کے اس منحوس جزیرے سے کب نجات ملے گی؟ میں نے دل ملا کر پوچھا۔ اس کا فیصلہ بھی وقت کرے گا۔ تم شاید میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہو، میں گرج کر بولا۔ صبر سے کام لیجیے میرے محترم، ابھی تو آپ کو اوروفینا کے اس منحوس جزیرے پر بوڑھے سوکارو کی ساحرانہ قوتوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ سوکارو؟ میں نے چونکتے ہوئے جیکسن کو تعجب خیز نظروں سے دیکھا۔ کیا تم سوکارو کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ روحوں کی رفاقت نے آپ کے سکیر غلام کو گھپ اندھیروں میں بھی دور تک دیکھنے کا عادی بنا دیا ہے۔ میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ سوکارو رات کے اس پچھلے پہر میں کیا کر رہا ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ جیکسن نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک بار پھر بڑی معنی خیز مسکراہٹ ابھر رہی تھی۔ میں نے ضبط سے کام لیا۔ میں اس سے اوروفینا کے بوڑھے سائر کے بارے میں بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن قبل اس کے کہ میں کوئی سوال کرتا، جیکسن کا وجود میری نگاہوں کے سامنے دھواں بن کر یوں لہرانے لگا جیسے وہ بکھر رہا ہو۔ میں نے اسے آواز دینا چاہی، لیکن میری آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ دھوئیں کی چادر میری نگاہوں کے سامنے دبیز ہوتی گئی، اور جیکسن کا وجود اس کی اوٹ میں دھندلانے لگا۔